अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरे मेहरबान अस कलम कोमल अहमद मुकम्मल नॉवल। मैडम, ये आपकी रसीद। खुश शक्ल हैंडसम सेल्समैन ने लापरवाही से परांदा हिलाती नीली आंखों वाली लड़की को मुस्कुरा कर कहते जानबूझकर अपनी तरफ मतवज्जा किया। वजह कुछ खास ना थी, वही मर्द के पुराने हथकंडे। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि फिसल के। मरवा ने चौंक कर बिल देखा। 4,500 रुपये। बिल देखकर मरवा सेल्समैन को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, जैसे इसने मरवा की शान में कोई गुस्ताखी सरजद कर दी हो। निकाल सारी चीज़ें, बिल मैं खुद बनाऊंगी, मरवा ने लगी लपटी रखे बिना कहा। सेल्समैन हड़बड़ा कर मुंह खोले खूबसूरत लड़की का जाहिलाना लब व लहजा देखने लगा। पीछे से एक कम उम्र लड़के ने टोक कर कहा, मैम ये शॉपिंग मॉल है, यहाँ कंप्यूटराइज बिल बनता है, हम लोग बेईमान नहीं हैं। आपको क्या शक है? आपसे सिर्फ वही रकम वसूली जा रही है जिनकी आपने शॉपिंग की है। लड़का बरहम लग रहा था। रसीद बनाने वाले नौजवान ने हाथ उठा के लड़के को मजीद बोलने से रोका। मरवा ने करके सेल्समैन को हटाया। वो जाने किस शहर में एक तरफ हट गया। अपने बड़े से काले हैंडबैग से नोटपैड और पेन निकाले। मरवा ज़मीन पर बैठकर आलती पालती मार कर किसी माहिर पंसार की तरह चीज़ों को देखती तेज़ी से रकम लिखने लगी। लोगों के लिए एक तमाशा था, मुफ्त का तमाशा। बहुत से नौजवानों ने मरवा की बेवकूफ़ी को एंजॉय किया तो चुपके से वीडियो रिकॉर्ड करने में मसरूफ़ था। अचानक मरवा चहक कर उठी और बेतकल्लुफ़ी से सेल्समैन को नोटपैड दिखाने लगी। देखा, मैं ना कहती थी इतना बिल नहीं बन सकता मेरा। पूरे 15 रुपये ज़्यादा मांग रहे थे। खसमानू खाना कंप्यूटर। मैं तो कहती हूँ इस कंप्यूटर की जगह मुझे रख लो, बिजली की बचत और हिसाब भी दुरुस्त। मरवा गोया सदमे से दहाड़ी और दाद तलब नज़र से हाजरीन को देखा। आखिर कारनामा भी तो हैरत अंगेज़ किया था। दाद क्यों ना वसूलती? अगर मरवा अपनी देसी पंजाबी ज़बान को ताला लगाती या अपना पंजाबी हुलिया बोल्ड कर लेती तो पाकिस्तानी लोग इसे अंग्रेज़ कहकर पुकारते। वो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकती थी, मगर वो थी ना अपने नाम की एक पेंडू। मरवा की इस बेसाख्ता जलील करने वाली हरकत पर सेल्समैन ने दांत पीसे और लड़की की अकल पर मातम करते बोला, मैडम ये एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे शॉपिंग बैग का बिल लिया गया है। लफ्ज़ चबा चबा कर बहुत जता कर दा किए गए थे, जैसे वो कहना चाह रहा हो बेईमानी नहीं की। मरवा ने मासूमियत से अपनी नीली आंखें पटपटाई और हाजरीन को देखकर बोली, उफ, इतना बड़ा मॉल और शॉपर के भी पैसे लेते हैं। उई अम्मा, बेचारे भूखे लोग। चलो ये 15 रुपये टिप दी। वही पेंडू लबो लहजा जलील करने वाली हरकत गोया मरवा बीबी ने मॉल में कदम रंजा फरमा कर एहसाने अजीम किया हो। 3 बार थूक लगा कर पैसे गिनने के बाद मरवा ने लठमार अंदाज में पैसे देते सेल्समैन को सबसे नज़र बचा कर आंख मारी। सेल्समैन हड़बड़ा उठा। आइंदा किसी खूबसूरत लड़की को घूरने से पहले सोच लेना। अगर तो वो पंजाब से हुई तो गाली भी ऐसी देगी जिसका मतलब गूगल भी ना जानता हो। मरवा की बात पर मोइस का मुंह खुला का खुला रह गया। पढ़े लिखे सुलझे हुए लबो लहजे में नरमी हो सकती के इम्तजाज से कहे गए अल्फाज मोइस को ये समझाने के लिए काफ़ी थे। वो वेल एजुकेटेड थी और सब कुछ जानबूझकर कर रही थी। चंद पल के लिए वो मरवा को घूरने पर शर्मिंदा हुआ, फिर एकदम मुस्कुरा कर अपने बालों में हाथ फेरे। पंजाबी लड़की वो ज़रे लब जाने क्यों बोल उठा, सर आप रहने दें, हम देख लेंगे। लड़के ने मोइस को कहा। मोइस चौंका और अपनी अकल पे लानत मलामत करता पीछे हट गया। वो वहाँ का ओनर होकर जानबूझकर सिर्फ मरवा को देख कर यहाँ आया था और इसके जाने के बाद वहीं जमकर रह गया था। मरवा, मामा ने दफ्तर की फाइलों में सर खपाती मरवा को 5वीं बार बुलाया। जी फरमाए। मरवा ने कुफ्फत से सर उठाया। वो जानती थी माँ क्या कहने वाली हैं। क्यों करती हो इतनी मेहनत? तुम्हारे बाबा का हिस्सा लेंगे तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? मरवा ने गुस्से से माँ को देखा, फिर बहुत जब्त करते हुए सख्त होकर पूछने लगी, कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा मामा? जिन लोगों ने अब्बू से रिश्ता ख़त्म कर दिया था वो लोग हमें हिस्सा देंगे, वो भी अब्बू के बाद। नामुमकिन मामा, ऐसा करना खुद को जलील करने के मुतरादिफ है। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। आपकी और मेरी हर ज़रूरत जब पूरी हो रही है तो मसला क्या है? डैड के कर्ज हैं, रफ्ता रफ्ता वो भी चुका दूंगी, मगर जिन रिश्तेदारों की आप बात कर रही हैं इनसे तो सिर्फ एक चीज़ मिल जाए मुझे काफ़ी है, वो है मेरी आज़ादी। मरवा ने तड़क कर कहते फाइलें उठाई और अंदर चल दी। वो गोया साबित कर रही थी कि वो इसी खानदान का खून है जिसने इसे नहीं अपनाया तो वो इनको अपनाने को तैयार ना थी, मगर दरमियान में जुड़ी एक कमज़ोर सी कड़ी, इसका निकाह जो बचपन में ही हसाती तौर पर हो चुका था, वो इसे भी ख़त्म कर देना चाहती थी। गोया इस खानदान से कोई रिश्ता, कोई तवक्को रखनी ही ना हो।
ماما سیاہ آسمان کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگی۔ اللہ میرے کیے کی سزا میری بیٹی کو مت دینا، وہ بہت معصوم اور انجان ہے، سمجھتی ہے اکیلی جی لے گی، مگر مجھے موت کی آہٹیں آتی ہیں۔ مولا اپنی عزت نفس گرا کر مجھے مروہ کو وہاں بھیجنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں یہ زیادتی ہے، غلط ہے، مگر میں جانتی ہوں وہ لوگ مروہ کو محبت ضرور دیں گے، یہ انہی کا خون ہے۔ آخر کب تک میرے کیے کی سزا مروہ کو دے پائیں گے؟ میری مدد کر مالک۔ ماما نے دعا ختم کی اور کچن میں جا کر سب سے اونچی شیلف پر رکھی ایک دیگچی دیکھی، سٹول رکھے انہوں نے اتارتے اس میں سے ایک ڈائری نکالی، کچھ پرانے جڑے صفحات الٹے پلٹے وہ وہیں چھپ کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی، اچانک الزبتھ مروہ کی ماما کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ موئس، دھیان کہاں ہے؟ ٹھیک سے کھاؤ بیٹا، دادو نے پیار سے کہا۔ موئس نے سر ہلایا اور پھر موبائل پہ مگن ہو گیا۔ دادو نے تعصب سے سر ہلایا۔ موئس، تم اپنا دھیان نہیں رکھتے، اگر بیٹا تم نے ایسے ہی رہنا ہے تو کیا خیال ہے تمہاری دلہن کو لے آئیں؟ بیوی سے ڈانٹ پڑے گی تو موبائل سے نظر ہٹا کر کچھ کھا پاؤ گے۔ میری بہو آ جائے، پھر دیکھتی ہوں کیسے اپنا خیال رکھتے ہیں۔ اپنا خیال نہیں رکھتے؟ دادو خفا ہوئیں۔ یہ ایک ٹاپک تھا جس پر موئس کوئی بات کرنا یا سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ موئس نے سختی سے لب بھینچے اور ناشتہ چھوڑ کر بولا، آپ کچھ بھی کر لیں دادو، میرا فیصلہ وہی ہوگا جو پہلے تھا۔ میں آپ کی پوتی سے شادی نہیں کروں گا۔ میری شادی ہوگی تو صرف ہیرا کے ساتھ۔ میں اسے اپنے لیے منتخب کر چکا ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ چیئر گھسیٹ کر اٹھا اور باہر کو گیا۔ دادی نے پیچھے سے آواز لگائی، موئس، وہ صرف میری پوتی نہیں، وہ تمہاری بیوی بھی ہے، اس کا مجھ سے زیادہ تم سے رشتہ ہے۔ جس دن وہ حساب مانگنے آ گئی تمہیں ہی آ کے کروں گی، اور اگر روز قیامت میرے بیٹے نے اللہ کے سامنے مجھ سے سوال کیا تو تمہارا گریبان سامنے کروں گی۔ وہ بہت مشکل میں۔ موئس، تم اچھا نہیں کر رہے۔ بنا اس سے ملے اسے جانے تم بلا وجہ اس سے بدگمان ہو۔ آخر تک دادو کی آواز بھیگ چکی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو لے آئیں اسے، دیکھتے ہیں کون کس کا گریبان پکڑتا ہے، موئس خفگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ صبح سے نہ جانے کیوں دل بیٹھا جا رہا تھا۔ رات الزبتھ کے فون نے انہیں دہلا کر رکھ دیا تھا۔ صبح سے بارہا اس نمبر پر کال کر چکی تھی جس سے الزبتھ نے پہلی اور آخری بار انہیں فون کر کے اپنی جان لیوا بیماری کا بتا کر مروہ کو لے جانے کا کہا تھا، مگر کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ پہلے ہی اس تعلق کو مضبوط کرنے میں وہ دیر ہو چکی تھی، اب مزید دیر کر کے وہ اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ جو بھی ہوا وہ ماضی کا قصہ تھا۔ الزبتھ ان کے لاڈلے بیٹے کی محبت اور مروہ اس کی اکلوتی نشانی تھی۔ وہ ڈرائیور سے گاڑی نکلوا کر وہ صفحہ دیکھنے لگی جس پر الزبتھ کا بتایا ایڈریس لکھا تھا۔ ماما، مروہ نے بے جان پڑی ماں کو ہلایا۔ نرس نے تعصب اور ہمدردی سے مروہ کے کمزور شانے پہ ہاتھ رکھا۔ مس مروہ، سوری ٹو سے بٹ شی از نو مور۔ نرس نے ماما کے چہرے سے آکسیجن ماسک ہٹا کر پیر کے انگوٹھے باندھے اور کاغذات کی ضروری چارہ جوئی کرنے لگی۔ مروہ نے صدمے سے ماں کے سفید بے داغ بے ریا چہرے کو دیکھا جس پر اب صرف سکون ہی سکون تھا، جس پر ہر سو ایک تحریر رقم تھی کہ انہوں نے مر کر پھر سے اپنی محبت پا لی۔ وہ اسی کے پاس چلی گئی تھی۔ موم، یو کانٹ ڈو دس، یہ چیٹنگ ہے، چیٹر ہیں آپ، میرا اس دنیا میں اکلوتا رشتہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ موم، اوپن یور آئیز، آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ مروہ بھوکی شیرنی کی طرح ماں پر جھپٹی لڑنے لگی، کبھی شکوہ کرتی کبھی واسطے ڈالتی، مگر وہ کب جانتی تھی وہ تو مروہ کی ضد سے تھک کر ہار چکی ہیں۔ کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے الزبتھ کی میت کو اٹھایا جا رہا تھا۔ مروہ چیختی چلاتی میت کے پیچھے بھاگی۔ اچانک سے اسے ایک زوردار چکر آیا اور وہ محلے کی ایک عورت کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ رو رو کر تھک چکی تھی، گزری رات اس کے دامن میں یتیمتی کے بعد اب تنہائی ڈال گئی تھی۔ اللہ کی بنائی بڑی دنیا میں اکیلے رہ جانے کے خیال سے وہ خوف سے نچڑ چکی تھی۔ اپنے کمزور اور لاغر ہاتھوں سے ذکیہ بیگم نے گاڑی کا دروازہ پکڑا۔ وہ الزبتھ کے بتائے پتے پر پہنچ چکی، مگر وہاں موجود ہجوم ان کو ٹھٹکا گیا تھا، اس لیے وہ گاڑی کے پاس رک کر آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ کسی عورت کو روک کر انہوں نے ایڈریس پوچھا۔ جی، یہ تو انہی کے گھر کا پتہ ہے جو آج صبح صبح فوت ہو چکی ہیں۔ عورت نے تعصب سے ذکیہ بیگم کو دیکھ کر اطلاع دی۔ کیا الزبتھ گزر گئی؟ وہ ساکت تھی تو رہ گئی تھیں، آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ کون الزبتھ جی؟ مروہ کی ماں کا نام تو فاطمہ ہے۔ وہ صرف شکل سے انگریز لگتی ہیں مگر تھیں وہ مسلمان، عورت نے بتا کر اپنی راہ لی۔ ذکیہ بیگم سر پکڑ کر کھڑی تھی، جس بات کو انا کا مسئلہ بنا کر وہ سالوں بیٹھی رہی وہ گویا تھی ہی نہیں۔ اپنے شکست خوردہ قدم اٹھاتے اب وہ مروہ کو ممتا کا تحفظ دینے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ صحن کے بیچوں بیچ زمین پر گری لڑکی کو عورتیں ہوش دلانے میں مصروف تھیں تو کچھ منہ پر کپڑا رکھے صرف دیکھ رہی تھیں۔ مروہ، دادو نے اسے پہچاننے میں چند سیکنڈ لگائے۔ ایمبولینس کا نمبر ملاتے وہ صرف اس توڑ اور جوڑ میں مصروف تھی کہ جب مروہ ہوش میں آئے گی تو اسے کیسے منا کر لے جانا ہے۔
صبح دادو سے ہونے والی منہ ماری کی وجہ سے وہ آج دیر سے گھر آیا تھا۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ وہ آتے ہی شاور لینے گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی نے سردی میں اسے راحت بخشی تھی۔ بنا کسی بھی چیز پر غور کیے معیز سردی سے ٹھٹرتا اپنے نرم گرم بستر میں گھس چکا تھا۔ ابھی آنکھ لگنے ہی والی تھی جب کوئی نرم گرم چیز اس کے وجود سے ٹکرائی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ چور! معیز کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ ایک ہاتھ سے چور کی کلائی تھامے دوسرے ہاتھ سے لیمپ چلاتے ساتھ ہی معیز کی آنکھ پھٹنے کے قریب تھی۔ تم؟ معیز کو پہچاننے میں 1 منٹ لگا۔ یہ وہی پنجابن تھی جو ہفتہ بھر پہلے معیز کو شاپنگ مال میں گھورنے پر سبق سکھا کر گئی تھی۔ مروہ کی وحشت اور خوف سے کھلی نیلی آنکھیں دیکھ کر معیز تیزی سے بستر سے اترا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ معیز نے ایک چور نظر کمرے کے دروازے پر ڈالی جیسے کسی کے آ جانے کا خدشہ ہو، مگر مروہ اپنی وحشت کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس وقت ہرن کے ایک بچے کی طرح تھی جس کی ماں کو شیر چیر پھاڑ کر کھا چکا تھا۔ میں مروہ، 2 لفظوں میں اپنا تعارف کروا کر وہ معیز کو سمجھا چکی تھی۔ وہ یہاں اس کے بستر پر کیوں کر سو رہی ہے؟ کس نے اسے یہاں بھیجا ہوگا؟ یکدم معیز غصے سے اس کی طرف بڑھا اور سختی سے مروہ کی کلائی تھام کر اسے بستر سے نکالا۔ گیٹ آؤٹ! گیٹ آؤٹ! معیز نے غصے سے گھرا کر کہا۔ مروہ ایک دم کسی چڑیا کی طرح سہم گئی۔ دادو نے گو کہ آج پورا دن معیز کے بارے میں بتا کر بہت کچھ سمجھا دیا تھا، مگر اس وقت وہ سب بھول کر ڈر چکی تھی۔ دادو کی سکھائی پڑھائی سب بیکار گئی تھی۔ وہ ہمت کا دامن چھوڑنے لگی۔ کچھ معیز کو پہچان کر وہ مزید سہم گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ اسی کے مول میں جانتے بوجھتے شرارت کر چکی تھی۔ ایک طرف ماں کی جدائی، گھر بدر ہونا، دوسری طرف شوہر کی بے رخی تھی۔ یکدم مروہ کے اندر سوئی اناج جاگی۔ وہ اسے گھسیٹ کر باہر نکال رہا تھا۔ مروہ نے معیز کو دھکا دیتے اپنی کلائی چھڑوائی۔ ڈونٹ ایور ٹچ می، فلرٹ مین! خالص انگریزی لب و لہجے میں کہتی وہ اس وقت معیز کو سچ میں انگریز لگی۔ آخر تھی نا وہ انگریز ماں کی بیٹی، جس بات کا معیز سمیت تمام خاندان والوں کو غصہ تھا، جس بات کا تاوان وہ بچپن میں ہی ادا کر چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ اس کمرے میں یا اس گھر میں رہنے کا شوق ہے۔ تم کسی بھول میں مت رہو۔ مجھے دادو زبردستی لائی تھی اور جب مجھے اس کمرے میں رہنے کا بولا تو میرے علم میں یہ بات نہیں ڈالی گئی یہ تم جیسے مردود کا کمرہ ہے، ورنہ میں یہاں رہنا تو دور تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ مروہ نے رک کر اپنی چپل پہنی اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر لیا۔ کمرے سے نکلتی وہ پلٹی اور معیز کو آئینے کی طرف انگلی کر کے بولی، یہ جو دیوار گیر آئینہ تمہارے کمرے میں لگا ہے، اس میں ایک بار اپنی شکل دیکھ لینا۔ اس قدر بد کرداری کے پھوار برس رہے ہیں۔ منہ نہ متھا، جن پاڑو لتھا۔ مروہ کا آخری ذلیل کرنے والا پنجابی محاورہ معیز کا چین تباہ کر گیا۔ وہ چلی گئی تو معیز نے اپنی شکل آئینے میں دیکھی۔ اچھی خاصی خوبصورت شکل کو وہ کیا کہہ گئی تھی۔ معیز بستر پر گرا تو کسی طور چین نہیں آیا۔ ایک ہفتہ پہلے جس لڑکی کو حسن کا مکمل پیکج سمجھ کر چھیڑ رہا تھا وہ اس کی منقوہ تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ راہ چلتا کوئی بھی مرد اسے چھیڑنا پسند کرتا، یعنی میرے علاوہ اور لوگ بھی اسے۔ اس سے آگے معیز کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ وہ ایک یہی چیز سوچنا نہیں چاہتا تھا، میری بلا سے مجھے زندگی ہیرا کے ساتھ گزارنی ہے۔ معیز نے سختی سے خود کو یاد دلایا، مگر مروہ جیسی بیوی کو دیکھ لینے اور اس طرح اس کی نفرت کا اظہار سن لینے پر اب نیند اب آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دادو نماز پڑھنے کے لیے جاگے تو مروہ کو پہلے سے جاگتا دیکھ حیران ہوئی۔ اتنی صبح کیسے اٹھ گئی؟ دادو نے جانماز پہ بیٹھی مروہ کو پیار کیا۔ مروہ نے لٹھ مار انداز اپناتے دادو کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹاتے اٹھ کر جانماز طے کیا۔ میں واپس جا رہی ہوں، اب میں بے ہوش ہوں یا مروں، میرے پیچھے مت آئیے گا، اور اپنے پوتے سے کہہ دیں مجھے طلاق چاہیے، میرا جو بھی حق مہر ہے میں نے اسے خیرات میں معاف کیا۔ مروہ کا لب و لہجہ معیز کو بے عزت کرنے والا تھا۔ وہ اسے حقیر جان کر خود کو سکون پہنچا رہی تھی، مگر دادو جانتی تھی وہ صدمے سے چور ہے اور ناانصافی دادو کی طرف سے ہوئی تھی تو خاموشی سے سنتی رہی۔ مروہ کا غصہ حق بجانب تھا۔ اگر مروہ کے پیرنٹس نے سب کی مخالفت پر شادی کی تھی تو اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ رشتے کو ترس گئی تھی۔ اور پھر وہ بچپن کا حادثہ، وہ قیامت خیز منظر جو مروہ کو بھلائے نہ بھولتے، جس کے بعد معیز کو اس کا سہارا بنا دیا گیا، ایسا سہارا جسے خود بھی لاٹھی کی ضرورت تھی۔ اکیلے کیسے رہو گی مروہ؟ دادو نے محبت سے اسے دیکھا۔ مروہ کو دیکھ کر ان کی آنکھیں جانے کیوں ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھیں، اس قدر خوبصورت پوتی سے کیوں کر منہ موڑتی رہی تھی۔ پہلے بھی تو تمام عمر اکیلی رہی ہوں، اب کیا بدل گیا؟ دادو، آپ کو کیا لگتا ہے ماما مجھے اپنے ڈیڈ کے گھر لے کر جاتی تھی؟ نہیں دادو، وہ بھی تو آپ کی طرح ماما سے ناخوش تھے۔ ڈیڈ جب تک تھے ان کا رشتہ آپ سے تھا، آپ نے ماما اور مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ماما کے ڈیڈ اور بہن بھائیوں نے ماما سے ملنا تو نہیں چھوڑا، لیکن مجھے وہاں بھی کسی نے میرے ڈیڈ کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس لیے اکیلے پن کی بات مت کریں دادو، میں تمام عمر اکیلی تنہا رہی ہوں۔ آپ نے کل مجھے کہا وہ آئے گا، مجھے دیکھ کر بدل جائے گا، مجھے اپنا لے گا، مگر جانتی ہیں معیز نے مجھے رات
دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکال دیا۔ نہ صرف نکالا بلکہ وہ تمام رات زور زور سے اپنی گرل فرینڈ کا نام لیتا رہا ہے۔ میں یہاں سردی میں بیٹھی موئز کی تسبیح کو سنتی رہی ہوں۔ کچھ نہیں بدلے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ آپ پلیز مجھے ڈیورس لے دیں اور جانے دیں۔ مروہ نے دادو کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ مروہ، میں جانتی ہوں وہ برا ہے مگر اسے محبت سے بدلا بھی تو جا سکتا ہے۔ تم نے سوچا وہاں اکیلی تمہاری کیا زندگی ہوگی؟ تمہاری نہ صرف عزت و جان کو خطرہ ہوگا بلکہ اکیلی عورت کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی۔ میرے بیٹے کی آخری خواہش تھی تمہارا اس گھر میں رہنا، تبھی یہ بندھن جڑا۔ کیا تم اس کے لیے بھی ایک بار کوشش نہیں کر سکتی؟ دادو نے مروہ کے ہاتھ تھامے۔ مروہ باپ کا نام سن کر پگھل گئی۔ وہ بدتمیز نہیں تھی، صرف حالات نے اسے سخت بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے مگر میں رہوں گی کہاں؟ میں اس جاہل کے کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی، مروہ نے نرمی سے کہا۔ دادو بے ساختہ مسکرائے۔ ابھی مروہ کو آئے کچھ ہی دن گزرے تھے۔ دادو کے سوا سب کا لہجہ اس سے پہلے روکھا پھیکا تھا۔ اب سب نارمل ہو گئے۔ کوئی خاص اہمیت یا نفرت جیسا رویہ موئز کے علاوہ کسی نے نہ اپنایا۔ آہستہ ناشتہ کرو مروہ بچے، دادو کا آج کل سارا پیار مروہ کے لیے تھا۔ مروہ نے نفی میں سر ہلا کر منہ صاف کیا۔ کمرے سے بیگ لا کر کندھے پہ ڈالا۔ اچھا دادو، شام میں لیٹ آؤں گی، وہ اجرت میں بتا کر نکلنا چاہتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ دادو نے حیرت سے پوچھا۔ ناشتہ کرتے موئز کا دھیان مروہ کی طرف تھا۔ کان ان کی طرف لگا کر بظاہر وہ ناشتے میں ایسے مگن تھا جیسے یہ دنیا کا سب سے ضروری کام ہو۔ پہلے یونیورسٹی جاؤں گی، دوپہر میں ایک اکیڈمی میں پڑھانا ہے، شام میں کافی شاپ کی جاب ہے۔ مروہ کی تفصیل پر سب کے کانٹے اور چھڑیوں کی آواز بند ہو گئی۔ سب حیرانی سے مروہ کو دیکھ رہے تھے جو بے نیازی سے کتابیں چیک کر رہی تھی۔ تم صرف یونیورسٹی جانا مروہ، کام پر جانے کی ضرورت نہیں، تمہاری کفالت کے لیے ہم زندہ ہیں۔ دادو شرمندہ ہوئی۔ مروہ ایک دم چونکی۔ اس نے نظر اٹھا کر دادو کو دیکھا۔ میں یہاں رہ ضرور رہی ہوں مگر میں رہنے کا رینٹ پے کروں گی۔ آپ سب نے مجھے عزت کی چھت دی، میں احسان مند ہوں۔ میں آپ سب کی ذمہ داری نہیں ہوں، میں کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہوں۔ میرے ڈیڈ کے نام پر جو قرضہ ہے مجھے وہ بھی اتارنا ہے، جس کا سود اس وقت قرض سے زیادہ ہے۔ مجھے آپ کی محبت پر شک نہیں دادو، مگر محبت کا مطلب یہ تھوڑی ہے میں کسی کے سر پر زبردستی اپنا بوجھ لاد دوں، مروہ نے رکھائی سے کہا۔ دادو جانتی تھی وہ ان کی طرف صرف دیکھ رہی تھی مگر سنا وہ موئز کو ہی رہی تھی، جس نے کل گھر میں بے دریغ خرچ پر وبال اٹھایا تھا۔ بہت چھٹیاں کر لیں، دیکھتے ہیں نوکری سلامت بھی ہے یا نہیں۔ مروہ نے دادو کے گال پر بوسہ دیا۔ موئز کی چھوٹی بہن کو ہاتھ ہلایا۔ بائے دیا، بائے برہان بھائی، بائے بھابھی، بائے ساسو امی۔ مروہ نے شرارت سے سب کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی موئز اس کی اس حرکت سے اندر ہی اندر کڑے گا اور یہی ہو رہا تھا۔ وہ دل جلا کر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام رشتے رفتہ رفتہ وہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ کل تو دیا بھی اس کے حق میں بول رہی تھی۔ دادو پہلے ہی مروہ کی سائڈ پر تھی۔ برہان بھائی اور بھابھی کو پہلے ہی دن وہ دوست بنا چکی تھی۔ بس ایک رہ چکا تھا تو وہ خود، جس سے رشتہ ہونا چاہیے تھا اسی سے نہیں تھا۔ رہی صحیح کسر ماں نے پوری کر دی جو آنکھ کے اشارے سے مروہ کو ڈراپ کرنے کا کہہ رہی تھی۔ موئز دانت پیس کر رہ گیا۔ مروہ اکیلی چلی گئی تو موئز بھی جانے کو اٹھا جب مروہ کی پالتو بلی کا چھوٹا بچہ بلبلاتے اس طرف آیا۔ بلی کے بچے کو دیکھتے مروہ کا بولنے والا طوطا چلانے لگا، گھر کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ غصے سے بلی کے بچے کو ہٹاتے موئز باہر نکلا۔ سب کے چہرے پر دبی دبی ہنسی آ چکی تھی۔ پیچھے ہٹو، مجھے اندر آنا ہے، مروہ نے دروازہ باہر سے کھولتے کہا۔ تم پیچھے ہٹو، مجھے اندر آنا ہے، موئز نے کپڑی سے کہا۔ پہلے میں آئی تھی، مروہ نے دروازے پر گرفت مضبوط کی۔ یہ گھر میرا ہے، تم پیچھے ہٹو، موئز نے اسے جتایا۔ مرو تم پاگل انسان، مروہ چلائی۔ موئز نے قہقہ دبایا اور زور سے دروازہ کھولا۔ موئز کی اس حرکت پر مروہ الٹی طرف قدرے زور سے گری۔ اس سے پہلے کہ اسے گر کر چوٹ لگتی کسی نے تیزی سے اسے سنبھالا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سنبھالنے والے نے پوچھا مگر موئز منہ کھولے مروہ کو دیکھ رہا تھا جس کی کمر اسی کے دوست کے ہاتھوں میں تھی۔ چھوڑو مجھے، مروہ نے بے حد درستگی سے کہا۔ خود کو چھڑوایا کہتے خود کو چھڑوایا، میں تو صرف… موئز کے دوست نے اس قدر حسین لڑکی دیکھ کر پھسل کر بات سے بات نکالتے کچھ کہنا چاہا مگر سامنے مروہ تھی جو اس پر بلی کی طرح جھپٹی۔ شٹ اپ، وہ غصے سے کہتی ایک شکوہ بڑی نظر موئز پر ڈالتی اندر واک آؤٹ کر گئی۔ کون تھی حسینہ؟ کہاں سے امپورٹ کروائی ہے یار، دوستی ہی کروا دو، آخر یہ تمہارے گھر آئی کیسے؟ موئز کو جانے کیا برا لگا، وہ انیس کی بات کاٹ گیا۔ بیوی ہے وہ میری، اس کے لیے ایسے لفظ مت استعمال کرو۔ موئز کے لہجے میں انیس کے لیے غصہ اور سختی تھی۔ پنجابی مردوں کی طرح اس کے اندر سویا مرد جاگ اٹھا تھا جس کے لیے اس کی غیرت یہی تھی کہ اس کی بیوی کو کوئی آنکھ اٹھا کر مت دیکھے۔ موئز مت کر یار، تم نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا، میں نہیں مانتا۔ اور وہ ہیرا، اس کا کیا ہوگا؟ انیس کا صدمہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس کی نظر اس راہ پر چپک کر رہ گئی تھی جہاں سے مروہ گزر کر اندر غائب ہوئی تھی۔ انیس کے سوالوں نے موئز کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کچن میں جانے دادو کے ساتھ مل کر کیا کیا بنا رہی تھی جب وہ غصے سے کھولتا اس کی طرف آیا۔ آج کے بعد تم کہیں نوکری نہیں کرو گی، تمہاری جو بھی ضرورت ہو مجھ سے کہنا۔ موئز نے
کسی کی طرف بھی دیکھے بنا سختی سے مروہ کی کلائی تھامے حکم صادر کیا، دماغ درست ہے تمہارا؟ ہوش میں ہو یا پی کر آئے ہو؟ میں تم سے صرف ایک چیز چاہتی ہوں، وہی دے دو تو بہتر ہے۔ مروہ نے اپنی بازو آزاد کروانی چاہی جو معیز نے غصے سے مزید دبا کر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، مگر جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو ورنہ ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، اور خبردار جو آج کے بعد تم میرے کسی دوست کے سامنے آئے۔ معیز نے ایک جھٹکے سے سر چھوڑتے پچھلی دیوار کی طرف گرایا۔ تمہیں میں دیکھ لوں گی، زیادہ شور بننے کی ضرورت مت کرو، جاہل بدتمیز۔ مروہ نے اپنی سرخ ہوتی نازک بازو دیکھی۔ مبارک ہو، ہمارا مشن کامیاب ہو رہا ہے۔ دادو نے مروہ کو چھیڑا۔ دفع کریں، مٹی ڈالیں کمینے پر، دنیا میں اور بہت غم ہے رونے کو۔ مروہ نے ہاتھ سے مٹی ڈالنے کا اشارہ کرتے کہا۔ دادو نفی میں سر ہلا گئیں۔ تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ کچھ سوچ کر مروہ کی آنکھیں چمکیں، وہ کھیر پر مزے سے بادام اور پستہ لگانے لگی۔ یہ لو کھیر، سویٹ ہارٹ، تمہارے لیے۔ مروہ نے اپنی نیلی آنکھیں گھماتے کہا۔ یہ کرشمہ کیسے ہوا مس مروہ، اور ہم پر مہربان؟ معیز نے کھیر پکڑ کر ٹونٹ مارا۔ سب کھیر کھا رہے تھے، وہ بھی کھانے لگا۔ ہاں، تمہاری پیالی میں زہر ہے، مروہ نے دلکشی سے مسکراتے بتایا۔ اچھا تو پھر فالتو اس دنیا میں تم ہو، یہ والی تم کھاؤ۔ معیز نے تیزی سے مروہ اور اپنی پیالیاں بدل لی۔ مروہ نے شانے اچکائے اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کھیر کھانے لگی تو معیز کو احساس ہوا وہ صرف ڈرا رہی تھی، زہر جیسا کچھ نہیں تھا۔ معیز نے اپنی کھیر کھانی شروع کی۔ اچانک معیز کی پیالی زمین بوس ہو گئی اور منہ میں موجود کھیر باہر نکال کر تھوک دی اور گلے میں انگلیاں ڈالتا واش روم بھاگ گیا۔ کیا ہوا؟ دادو نے اشارے سے مروہ سے پوچھا۔ مروہ نے کھیر کا آخری چمچ منہ میں ڈالا اور لاپرواہی سے بولی، بیچارے کی کھیر میں چھپکلی تھی، دیا تو اچھل پڑی۔ مروہ تو نے بھائی کی پیالی میں۔ تم بہت گندی ہو، مروہ کراہت سے بولی۔ چھپکلی نکلی ہے، خاموش ہو ورنہ تمہاری پیالی سے ابھی کاکروچ برآمد کروں گی۔ مروہ کی دھمکی پر دیا ابکائی روکتے بھاگی۔ مروہ کی چمکتی آنکھوں میں مزید شرارت دیکھ کر دادو نے اچھی طرح اپنی کھیر چیک کی۔ مروہ کھلکھلا کر ہنسی۔ معیز کے دوست کی شادی کا کارڈ آیا تھا جو مسٹر اینڈ مسز معیز کے نام پر تھا۔ مروہ کو تو دیکھ کر آگ لگی، مگر دادو نہایت خوش تھی۔ تم بس جلدی سے اس کے ساتھ جانے کی تیاری کر لو، دادو نے مروہ کو حکم دیا۔ دفع کریں اس بے غیرت شوہر کو، وہ مجھے لے کر نہیں جائے گا، مروہ نے تنگ کر کہا۔ پیچھے سے مٹھو نے بولنا شروع کر دیا۔ نہیں لے کر جائے گا، نہیں لے کر جائے گا۔ اوئے کھوتے تو چپ کر۔ مروہ کو مٹھو کا اس سنجیدہ گفتگو میں بولنا زہر لگا۔ تو چپ کر، تو چپ کر۔ مٹھو نے ثابت کیا کہ وہ مروہ کا ہی مٹھو ہے۔ مروہ نے چمچ پکڑ کر مٹھو کو دکھایا تو بیچارہ یک دم گونگا ہو گیا۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، وہ بھی اس بات کو ناپسند کرے گا، مروہ نے بے رخی سے کہا۔ معیز سیڑھیاں اتر رہا تھا، دادو کی آواز پہ رک گیا۔ وہ کوئی عام شادی نہیں ہے، نہایت بوڑھ لوگ ہیں، پوری محفل مردوں سے بھری پڑی ہوگی، اس کا وہاں کوئی کام نہیں، میں نہیں چاہتا یہ باہر جائے یا کوئی اسے دیکھے، اسے جو چاہیے مجھے بتا دے۔ معیز نے درشکی سے دادو کی بات کاٹی۔ کیا فرق پڑتا ہے میرے جانے سے، کوئی بھی مجھے دیکھے، ہم نے کون سا ساتھ رہنا ہے؟ مروہ نے سلجھ کر پوچھا۔ یہ فیصلہ تمہارے کرنے کا نہیں، معیز نے تیزی سے کہتے باہر کی راہ لی۔ اب تو میں جا کر رہوں گی، دیکھتی ہوں کون روکتا ہے، مروہ نے دانت پیس کر کہا۔ دادو نے منہ میں ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی چھپائی۔ معیز سبزے سے بڑے لائٹنگ والے لون میں قدم رکھتے مبہوت سا رہ گیا۔ اوپر سے یہ دل نشیں آواز، جیسے چاروں سو خوشبو پھیلی ہو۔ معیز آواز کے تعاقب میں چلتا گیا۔ آواز تیز ہوتی جا رہے تھے۔ تیرے بنا زندگی میں کوئی شکوہ تو نہیں، شکوہ نہیں، شکوہ نہیں، شکوہ نہیں۔ یہ سوؤں گا مجھے لگتا ہے۔ جی میں آتا ہوں تیرے دامن میں سر جھکائے، ہم روتے رہے روتے رہے، تیری بھی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تو نہیں، تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوہ تو نہیں، کاش ایسا ہو۔ گانے والی کی پشت سب کی طرف تھی اور معیز کی نظر گانے والی پر پڑی۔ اس کی پشت معیز کی طرف تھی۔ معیز نے دیکھا کالی ساڑی سے ہلکی جھلکتی کمر، ہاف سے بھی کم سلیو سے نکلتے دودھیا بازو۔ معیز کو ایسے کپڑے جو عریاں ہوں تقریباً وہ سخت ناپسند تھے، لیکن یہ لڑکی کون سا اس کی ماں بہن یہ گھر کی تھی؟ معیز آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی گوری دودھ ملائی کمر پہ موجود کالے تل کو دیکھ رہا تھا اور آس پاس موجود لوگوں کے تبصرے جو لڑکی پہ کر رہے تھے ان کو انجوائے کر رہا تھا۔ پیانو بجاتی گانا گاتی لڑکی تالیوں کی آواز پہ مسکرا کے پلٹی تو معیز کے آگے آسمان اور زمین گھوم گئے، اس کی رگوں میں شرارے پھنپنے لگے۔ وہ کوئی اور نہیں مروہ ہی تھی۔ لائٹ میک اپ، کھلے لمبے بال ایک شانے پہ تھے، نازک جویلری پہنے، لوگوں کی داد وصول کرتی وہ بڑھان کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ معیز اسے نہیں لایا تھا تو وہ بڑھان کے ساتھ آ گئی تھی۔ یہ سینہ کہیں دیکھی دیکھی لگتی ہیں، انیس نے مروہ کو دیکھتے کہا۔ معیز نے گھور کے انیس کو دیکھا، دانت پیس کر بولا، مروہ ہے یہ، اور انیس نے اب کی بار زیادہ گھور کر مروہ کو دیکھا اور کھلے منہ سے ٹپکتی رال منہ بند کر کے اندر نگل لی۔
انیس کو وہ دن یاد ہے جب گھر کے دروازے پہ گرنے سے وہ اس کے باہوں میں تھی۔ معیز نے تیزی سے مروہ کو میسج کیا، 10 منٹ میں یہاں سے دفعہ ہو جاؤ ورنہ سب کے سامنے بہت عزت کروں گا، خبردار جو اب تم نے گانا گایا یا کسی سے ہنس کر بات کی۔ معیز کا دھمکی بڑا میسج پڑھتے مروہ نے بھی منہ پہ ہاتھ پھیرا کہ اس میسج کا بدلہ وہ ضرور لے گا۔ اچانک ہال میں مروہ کی تیز گھبرائی آواز گونجی، پلیز مجھے کوئی گھر ڈراپ کر دے، میری بہو کے ہاں بچہ ہوا ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ مروہ کی حرکت پہ معیز پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ مروہ کی آواز پر پوری پارٹی میں مبارکباد دینے کے بجائے سناٹا چھا گیا۔ ایک ہینڈسم نے بے یقینی سے پوچھا، تو آپ کی شادی کیا پیدا ہوتے ہی ہو گئی تھی؟ آپ صرف 18-20 سال کی لگتی ہیں، کیا سرجری کرواتی ہیں؟ لڑکے کی بات پر مروہ ہنسی اور چہک کر بولی، بہو کے ہاں بیٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، الحمدللہ میں سنگل اور میں صرف 20 سال کی ہوں اور بالکل غیر شادی شدہ ہوں۔ انیس نے کہکہ دبا کے پھر سے معیز کو ٹہوکا دیا اور جوس پیتے معیز کا جوس مروہ کی بات سے حلق میں اٹک گیا اور وہ زور زور سے کھانسنے لگا۔ برہان نے اپنا کہکہ معیز کی شکل دیکھ کر دبایا اور مروہ کا ہاتھ دبا کر بولا، اصل میں میری بہن نے بلیاں اور طوطے رکھے ہیں اور ابھی میری دادوں نے بتایا کہ اس کے مٹھو کے ہاں بیبی ہوا ہے، کافی دن سے انڈا دیا تھا، آج بچے کی شکل نصیب ہو گئی۔ برہان کی وضاحت پر معیز سلگ اٹھا، اسے اپنے بھائی سے ایسی بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ معیز نے اپنے جبڑے سختی سے مینچ لیے۔ انیس نے دانت نکال کر کہا، واہ معیز تم خوش نصیب ہو، تمہاری بیوی کو پاگل ثابت کرنا آسان ہے اور تم ہیرا کو میری بھابھی بنا دینا، ویسے اگر تم چاہو تو میں مروہ سے شادی کر سکتا ہوں، تمہیں تو ویسے بھی ہیرا کے ساتھ رہنا ہے، مگر جب تم اسے ڈیورس دو گے تو یکدم بولتے انیس رکا۔ معیز کی آنکھوں سے نکلتے شرارے اس کی زبان تالو سے لگا گئے، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ انیس نے اپنی صفائی دینی چاہی مگر معیز نے سنا ہی نہیں۔ معیز نے ہاتھ میں پکڑا گلاس اتنی زور سے دبایا کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہی ٹوٹ گیا۔ تیزی سے چلتے معیز نے مروہ کی بازو پکڑی اور درستگی سے اسے کھینچتے نکل گیا۔ معیز کار سے مروہ کو نکال کر بری طرح گھسیٹ کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ تبھی مروہ نے اپنی کلائی چھڑوائی۔ معیز نے ایک زوردار تماچا مروہ کے گال پر مارا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی وہاں اس بیہودہ لباس میں جانے کی؟ جب یہاں تمہیں منع کیا تھا تو بات سمجھ نہیں آئی تھی جو بھاگتی چلی گئی وہاں؟ کیا دکھانا چاہتی ہو؟ تم بے حد حسین ہو، شکل سے انگریز لگتی ہو، یا تم یہ لباس پہن کر یہ جتانا چاہتی ہو کہ تمہارے امریکہ میں بے لباس پہننا رواج ہے؟ معیز نے دوبارہ ہاتھ اٹھانا چاہا تو مروہ خوف سے برہان کے پیچھے چھپ گئی۔ مروہ کانپ رہی تھی، برہان کو اس پر بے حد ترس آیا۔ وہ مزید نہ برداشت کر پایا تو معیز کو ڈانٹنے لگا، تم اپنا منہ بند رکھو معیز، اسے میں نے کپڑے لے کر دیے تھے اور یہ میرے ساتھ میری بہن بن کر گئی تھی۔ برہان نے مروہ کا سر تحفظ دینے کے انداز میں اپنے سینے سے لگا کر تھپکا۔ معیز نے ایک جھٹکے سے مروہ کو برہان سے کھینچا۔ مروہ رہی دھان پان سی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور جا کر سیدھا اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ مروہ کی گیلی روتی نیلی آنکھوں میں معیز نے اپنی سیاہ غصے سے بڑی گھور سیاہ آنکھیں گاریں۔ وہ ڈر، خوف، شرم و حیا سے نظر جھکا گئی۔ جب تک تم میرے نقاب پر ہو تم میری ہو، تم نے اپنی یہ انگریزوں والی چال چلن نہیں چھوڑی، تو میں کبھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ معیز نے مروہ کی کلائی قدرے زور سے دبائی۔ مروہ نے اپنی نیلی جھیل جیسی شفاف آنکھیں اٹھائیں جو اس وقت آنسوں سے بھری تھیں، جن میں بے پناہ شکوے اور شکایات تھیں۔ جب تمہیں میرے ساتھ رہنا ہی نہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں اچھا کروں یا برا میری زندگی، جب کل بھی طلاق دینی ہے تو آج ہی دے دو، کس بات کا انتظار کرتے ہو؟ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اٹھاؤ اپنی تلوار اور مجھ بے حیا کو دے ڈالو بے حیائی کی سزا۔ ہاں میرا کلچر ہے بیہودہ، پہنتے ہیں میری ماں کے امریکہ میں آدھے ننگے لباس، لیکن معیز صاحب وہ گندے لوگ تمہارے پاکستان کے خاندانی لوگوں سے بہتر ہیں، جو کرتے ہیں سرے عام کرتے ہیں۔ ہم امریکی چھپا کر کچھ نہیں کرتے، نہ زنا نہ چوری، مگر تم لوگ نہ سر پر حجاب ڈالے ہاتھ میں تسبیح پکڑے بند کمروں میں گناہ کرنے کے بعد سب کے سامنے پاکیزہ بن جاتے ہو۔ اس سے پہلے کوئی تمہیں پکڑ کر تم پر نشانہ بازی کرے، تم لوگ اس قدر لیچر اور گھٹیا ہو، تم کسی سادہ دل معصوم پر وار کرنے لگ جاتے ہو۔ ہاں ہم ہیں بولڈ، پہنتے ہیں ایسے لباس، کرتے ہیں اپنے بوائے فرینڈ سے شادی، مگر تم لوگ کیا کرتے ہو؟ چھپ کر ازواجی تعلق کی دھجیاں اڑا کر آخر میں مجبوری کا نام لے کر اس تعلق سے ہر تعلق ختم کر دیتے ہو۔ بہتر ہے تم ہم جیسے سرے عام گناہ کرنے والوں سے رابطے ختم کر دو۔ کیوں لگتی ہے تمہیں آگ جب کوئی مجھے دیکھے؟ مجھے تو آگ نہیں لگتی جب تم پورا دن ہیرا کے ساتھ بند کمرے میں رہتے ہو، بلکہ اس گھر میں کسی کو یہ نظر نہیں آتا۔ آئے گا بھی کیوں؟ ہیرا کے سر پر حجاب ہوتا ہے، وہ غلط تھوڑی ہو سکتی ہے۔ غلط تو میں ہوں جس کی ماں کا پہلا نام الزبتھ ہے، یہی تو میرا گناہ ہے، میری شکل میری ماں جیسی ہے، یہ بھی میرا گناہ ہے۔ مروہ نے رک کر گہری سانس لی۔ میرے امریکہ میں نہ لڑکیاں
سکھی ساتھڑی بن کر دوسروں کا گھر خراب نہیں کرتی، وہاں جو ہوتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر ہوتا ہے۔ میں تم سے کوئی بحث نہیں کرتی، بس مجھے اپنی زندگی سے نکال دو۔ مروہ نے ہاتھ جوڑ کر پیشانی کو لگائے، اپنے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے دب دب کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ معیز وہیں کھڑا رہ گیا، ساکت و جامد، جیسے جسم میں جان باقی نہ ہو۔ دادو نے ایک افسوس بھری نظر معیز پر ڈالی اور دوسری سلگتی نظر معیز کی ماں کے پاس کھڑی ہیرا پر ڈالی۔ ہر ہیرا ضروری نہیں ہیرا ہو، دادو منہ میں بڑبڑاتی چلی گئی۔ کل کی جنگ کے بعد گھر میں خاصی خاموشی تھی، مگر مروہ کے چہکتے پرندے خاموشی میں ہلچل مچا دیتے۔ ابھی بھی سب خاموشی سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب مروہ نے عجلت میں کسی بھی طرف دیکھے بنا اللہ حافظ کہا۔ معمول کے مطابق دادو کے گال پر بوسہ لیا۔ رکو تم، میں ڈراپ کروں گا، معیز نے ناشتہ کرتے ہوئے نیا حکم صادر کیا۔ مروہ نے حیرت سے سینے پہ انگلی رکھ کر پوچھا، مجھے؟ ہاں تمہیں، مسکرا کر جواب آیا۔ معیز کے چہرے پر رتی بھر شرمندگی، ندامت یا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کا لہجہ بہت محبت کرنے والا، دوستانہ شوہر جیسا تھا۔ کیوں، تمہیں لگتا ہے میں نے بھاگ جانا ہے تمہارے تھپڑ سے ڈر کر؟ مروہ نے طنز کیا، جس کا معیز نے بالکل اثر نہیں لیا، بلکہ وہ ہنس دیا۔ تم میری ذمہ داری ہو، آج سے تم میرے ساتھ ہی ہر جگہ جاؤ گی۔ تم اکیلی ہوتی ہو تو لوگ تمہیں بلا وجہ گھورتے ہیں، معیز نے سنجیدگی سے کہا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا ذمہ داری کا، مگر نو تھینکس، میں رکشے میں چلی جاؤں گی۔ یہ وین سے پاکستانی لوگوں کا کام ہی ہے دیکھنا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مروہ نے رکھائی سے کہا، تم سے بات کرنا فضول ہے، معیز نے تیزی سے کہتے مروہ کی کلائی دبوچی اور اسے کھینچتے گاڑی میں پھینکا۔ وحشی جنگلی، کوئی کام تمیز سے بھی کر لیا کرو، مروہ نے اپنی کلائی سے ہلاتے کہا۔ اس کی بات اگنور کرتے معیز نے نیا لیکچر شروع کیا۔ آج سے تم جاب نہیں کرو گی، تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہو ہر مہینے مجھ سے لے لینا، اور اگر جاب کرنے کا شوق ہے تو پڑھنے کے بعد کرنا، ابھی خود پہ بوجھ مت ڈالو، معیز نے سختی سے اسے باور کروایا۔ مروہ مسکرانا ہنسی ہنستی، معیز حیدر تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ کیوں اپنی اور میری جان عذاب میں ڈال رہے ہو؟ 3 لفظ بولو اور ختم کرو یہ رشتہ، تم اپنے راستے میں اپنے، ہم پھر بھی اچھے کزن رہیں گے، مجھے اعتراض نہیں، تمہیں رشتہ منظور نہیں تو کیوں لٹکا رہے ہو بے وجہ اس بے نام تعلق کو؟ مروہ نے ساری پلاننگ کر رکھی تھی، ایسی ہی پلاننگ معیز نے بھی کی تھی، مگر اس کی غیرت یہ گوارا نہ کرتی تھی وہ گھر کی لڑکی کو طلاق دے کے کسی اور کے حوالے کر دے۔ محبت اور مروہ جیسی برٹش لڑکی سے وہ مان ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک جھٹکے سے کار رکی، مروہ کا سر ڈیش بورڈ پہ لگا۔ اف، جنگلی انسان، درد دینے کے سوا کچھ آتا بھی ہے کیا؟ مروہ بری طرح اسے گھور کے نیچے اتر گئی۔ معیز نے لب بھینچے، انگلی کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا اور کھڑکی پہ جھکی مروہ کا ہاتھ دبوچ کے بولا، تم نے ابھی میں جنگلی پن دیکھا کہاں ہے؟ ابھی تمہیں اس کا مطلب بھی شاید معلوم نہ ہو۔ معیز نے غصے سے کہا، ہوتے کون ہو تم مجھ پر حکم چلانے والے؟ مروہ کی حد ختم ہوئی جو معیز سے پوچھ بیٹھی، تمہارا مجازی خدا جانے من، معیز نے شرارت سے کہتے اپنے انابی ہونٹ مروہ کے سفید مرمری ہاتھ کی پشت پر رکھے۔ مروہ نے کرنٹ کھا کر ہاتھ کھینچا، اپنی بے ترتیب دھڑکنوں اور اتھل پتھل ہوتی سانسیں، غیر ہموار تنفس سے ڈر کر وہ تیزی سے اندر بھاگی۔ چند سے کچھ مروہ کے سامنے آیا اور وہ واش بیسن میں جھکی بار بار رگڑ رگڑ کر اپنا ہاتھ دھونے لگی۔ مروہ کیا کر رہی ہو؟ آدھے گھنٹے سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں، مروہ کی دوست ماہم نے اسے ہاتھ کسی نفسیاتی مریض کی طرح بارہا دھوتے دیکھ کر پوچھا۔ مروہ نے جواب نہیں دیا مگر ہاتھ رگڑتی رہی۔ مروہ کیا پاگل ہو چکی ہو؟ ماہم نے پانی بند کرتے پوچھا۔ مجھے ناپاک کر دیا، مروہ نے بمشکل کہا۔ کیا مطلب، کیا ہوا ہے مروہ؟ ماہم نے اسے سائڈ پر لے جاتے پوچھا اور مروہ نے جو بدحواسی میں اسے بتایا۔ ماہم کے چہرے پہ ایک سایہ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ مروہ میری جان بس کرو، کچھ نہیں ہوا، تم بلا وجہ خود کو ہلکان مت کرو، بھول جاؤ سب۔ ماہم نے اسے گلے لگاتے اپنے آنسو پیے۔ سارا دن معیز نے خود سے سوال کیا، وہ مروہ کے ساتھ وہ حرکت کیوں کر آیا تھا؟ کیوں دل اس کے حسن کا اسیر ہو چلا تھا؟ معیز کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ بچپن میں ہوئے نکاح نے اس کے دماغ میں پختہ جڑیں بنا رکھی تھی، جس کے پودے اب مروہ کے معصوم حسن کو دیکھ کے دل میں اگنے لگے تھے۔ اور ہیرا؟ معیز نے دل سے پوچھا۔ وہ تو راہ فرار تھا، مگر جب دل ہی اب فرار نہیں چاہتا تھا تو وہ مزید اناٹ دکھا کر کیا کرتا؟ مروہ کو منانا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ ٹائم پہ نظر جاتے معیز نے گاڑی کی چابی پکڑی اور مروہ کو پک کرنے چلا گیا، راستے سے گلاب کے پھول لیتے جانے کے معیز کے لب گھنی مونچھوں تلے مسکرا اٹھے۔ گاڑی کو رکے چند ہی منٹ گزرے تھے جب یونیورسٹی کے گیٹ سے آتی دکھائی دی۔ مروہ گاڑی میں بیٹھ گئی، سرخ روئی آنکھیں، شرمندہ چہرہ، وہ پہلی بار معیز سے نظر نہیں ملا رہی تھی، نہ ہی اس نے معیز کے سلام کا جواب دیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ماہم پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھی اور بہت بشاشت سے معیز کو سلام کرتی معیز کو کباب میں ہڈی سی لگی۔ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ معیز نے سنجیدگی سے پوچھا، یوں جیسے ماہم کا خیریت سے ہونا اس سے سخت ناگوار گزرا ہو۔ بالکل جیجو، میں فٹ ہوں، آپ بتائیں، ماہم بلا وجہ کھلکھلائی۔ ماہم کے جیجو کہنے پر معیز کے لب مسکرائے۔ اس نے رزیدہ نگاہ مروہ پر ڈالی مگر وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی اپنی کتاب کے ٹائٹل کو گھور رہی تھی۔
یا پھر یہ ظاہر کر رہی تھی اس ٹائٹل کو دیکھنا بے حد ضروری ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو مجھے بھی پک اینڈ ڈراپ کر دیا کریں، ویسے بھی سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے تو گھر والی آدھی ہو یا پوری، اس کی خواہشات کو پورا کرنا فرض ہے۔ ماہم نے معصومیت بڑی شرارت سے کہا۔ بجا فرمایا، مگر میری انفارمیشن کے مطابق آپ کا گھر ہمارے راستے کے دودھ سے آگے ہے۔ معز نے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا۔ اب جب وہ بیٹھ چکی تھی تو منع کرنا مروہ کو مزید خفا کرنے جیسا تھا۔ ہاں تو پہلے پوری اور پھر آدھی گھر والی کو ڈراپ کر دیجیے گا، سمپل۔ ماہم نے شانے چکاتے معز دل ہی دل میں دانت پیس کر رہ گیا، بظاہر ہونٹ پھیلا کر مسکرانے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ ماہم اور معز کی گپ شپ جاری تھی جب اچانک گاڑی رکی، بالکل سامنے ماہم کا گھر تھا۔ ماہم کا منہ کھل گیا۔ معز نے جان بوجھ کر پہلے مروہ کو ڈراپ نہیں کیا تھا۔ آپ کا گھر آ چکا ہے، معز نے سن گلاسز کے پیچھے سے ماہم کو گھور کر کہا، جو فقط چہرے کے ساتھ ہونک بنی مروہ کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے چہرے دیکھ کر معز کو کمینی سی ہنسی آئی جو وہ دبا گیا۔ معز کا اندازہ درست تھا، اس کی صبح والی بے ساختہ حرکت کی وجہ سے مروہ ماہم کو سیکیورٹی گارڈ بنا کر لائی تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، ماہم کو خدا حافظ کہہ کر اترنا پڑا۔ ماہم کے جاتے ہی معز نے کھل کر اس سے دیکھا جو گاڑی کے دروازے سے چپک کر بیٹھی تھی۔ مجھ سے ناراض ہو؟ معز نے نرمی اور محبت سے پوچھا۔ مروہ نے کوئی جواب نہ دیا تو معز نے مسکراہٹ دبا کر پھولوں کا بوکے اس کے سامنے کیا۔ تمہارے لیے۔ معز نے سرخ گلابوں سے سجا گلدستہ اس کے سامنے کیا۔ مروہ نے ہاتھ بڑھا کر پھولوں کو چھوا تک نہیں۔ معز کا ہاتھ جوں کا توں رہا تو معز کی مسکراہٹ شکر کی لڑکیوں میں اتنی اکڑ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو محبت کرنے کی سزا دینے لگ جائیں۔ خفا تو تمہیں کل والے تھپڑ پر ہونا چاہیے تھا۔ صبح جو ہوا وہ تو تمہارے لیے خوشی کا باعث ہونا چاہیے تھا۔ میں تم سے کسی بھی چیز کی معافی نہیں مانگ رہا، نہ مانگوں گا، کیونکہ کل اور آج جو بھی ہوا مجھے نہیں لگتا میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ ہاں بس ایک چیز کی کمی ہے۔ معز نے کار گھر کے سامنے روکی۔ مروہ تیزی سے اترنے لگی تو معز نے ہاتھ تھام کر نہ صرف روکا بلکہ بہت نرمی سے اسے اپنے قریب بھی کر لیا اور مروہ کے گال پر عین اس جگہ پر محبت کی مہر ضبط کی جہاں کل تھپڑ پڑا تھا۔ آئندہ بس ساری مت پہننا، نہ ہی ایسے ادننگے کپڑے۔ کوئی میری چیزوں پر بری نظر ڈالے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم تو پھر میری عزت، میری زندگی کا اہم حصہ ہو۔ مروہ کے کانپنے اور آنسوں کی پرواہ کیے بنا معز نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ رات کو ڈنر پر چلیں گے، تیار رہنا۔ معز نے بھاگتی ہوئی مروہ کو کہا۔ وہ جانے کے جنون میں پھول اور کتابیں گرا کر اندھا دھند بھاگ چکی تھی۔ معز اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سارا دن وہ سخت بخار میں رہی تھی۔ شام تک طبیعت کچھ سنبھل گئی تو دھیان بٹانے کو وہ کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ بھابھی چائے بنا کر لائی۔ سنی بھی لوڈو پکڑے آ گیا، اسے بھی تو کیوٹ سی چاچی کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ مروہ اپنے بستر پر اوندھی لیٹی چائے کی چسکی لیتی، کبھی کتاب پر نظر ڈالتی تو کبھی سنی کے بعد اپنی باری لیتی۔ دوپٹے سے بے نیاز پیٹ کے بل لیٹنے سے اس کی بھاری زلفیں آگے کو گر رہی تھیں۔ بخار رہنے سے گالوں کی لالی کچھ اور بڑھ چکی تھی۔ پینسل کو منہ میں ڈالے یکدم سنی کی گوٹی مار کر وہ کھلکھلائی۔ معز اپنے کہے مطابق اسے ڈنر کے لیے بلانے آیا تھا، مگر اس کا خود سے بیگانہ ہوش روبہ حسن دیکھ کر دروازے پر ہی استادہ رہ گیا۔ معز کی لو دیتی جلتی نظر کی تپش تھی۔ جب مروہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئی، معز کی نظر کا تعاقب کرتے ہوئے سر پٹا کر اٹھے، تیزی سے دوپٹہ سر پر لیا۔ کچھ چاہیے تھا دیور جی؟ بھابھی نے معز کے خراب ہوتے زاویے دیکھ لیے تھے، اس لیے ہنس کر پوچھا۔ پانی لے کر آؤ میرے لیے، معز نے مروہ سے کہا۔ اس کی طبیعت خراب ہے، میں لاتی ہوں، بھابھی نے جلدی سے بتایا۔ آپ صرف اپنا سامان اٹھا کر چلی جائیں، معز نے خفگی سے کہا۔ بھابھی اس کی بات سمجھ چکی تھی، اس لیے مصنوعی گھور کر سنی کو لیے پوکٹ کر گئی۔ مروہ پانی لائی تو معز کو گلاس پکڑاتے یکدم چھینکی۔ پانی چھلک کر معز کی پینٹ پر گرا۔ مروہ نے خوف سے بدک کر دور ہوتے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو یہ سب جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ سنی اپنا کچھ بھول گیا تھا، وہی لینے کمرے میں آیا تو ساکت کھڑے معز کو دیکھتے ہنسا۔ چاچو کا سوسو نکل گیا، سنی کہتے باہر کو لپکا اور معز اس کا منہ بند کرنے اس کے پیچھے گیا۔ مروہ نے دیر نہ کرتے مزدی سے کمرے کا دروازہ بند کرتے اسے لاک کیا۔ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھتے مروہ کو کسی بچی کی ہولناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ معز نے مروہ کی حرکت سے تپ کر دادو کو شکایت کی تھی۔ اگلا دن اتوار کا تھا۔ معز مال کا مالک ہونے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ مصروف ہوتا ہے، اس لیے وہ صبح سویرے ہی نکل گیا تھا۔ چھٹی کے دن ورک لوڈ بڑھ جاتا تھا۔ دادو نے کتابوں میں سر کھپاتی مروہ کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور اس کے روکھے پڑے بوڑھے بالوں کی چمپی کرنے لگی۔ مروہ ایک بات پوچھوں؟ دادو نے کچھ سوچ کر کہا۔ جی؟ مروہ نیم غنودگی میں تھی، اس لیے صرف یہ بول پائی۔ بیٹی، جب تم مجھے اور باقی سب کو معاف کر سکتی ہو تو معز کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ اگر تم اس انتظار میں ہو وہ کچھ پھول بچھا کر ہیرو بنے،
घुटनों के बल बैठे तुमसे माफ़ी मांगेगा तो बेटी सच कहो तो तुम गलती पर हो। वो कभी माफ़ी रूखे मुंह से भी नहीं मांगता। हाँ, मगर एहसास हो जाने के बाद वो अच्छा रवैया ज़रूर अपना लेता है और दोबारा वो गलती नहीं करता। दादू ने मालिश करते हुए कहा। मरवा के सामने धुंधले कुछ मंजर आने लगे। मरवा, तुम कहो तो तुम्हारा सामान मोइस के कमरे में शिफ्ट कर दूँ। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ वो तुम्हें मोहब्बत भी देगा और खुश भी रखेगा। मरवा के कानों में किसी मासूम परी की चीखें गूंज रही थी। माजी और हाल के तमाम मंजर घटमट होने लगे। सब कुछ आपस में घूमने लगा। मेरे जूते पता नहीं कहाँ हैं। मेरे पिंक शूज से दादी को दिए थे। मरवा अटक कर कहते, नज़र मिलाए बिना कहती खुद से ही। वो खाते हुए अजीबो गरीब जुमले कहती वो अंदर को गई। दादू इसकी ये नफसियाती हरकत देख कर चौंक उठी। जी, हमें तो आपकी बच्ची बहुत पसंद आई, बस कुछ मसरूफियात की वजह से लेट हो गए, वरना अब तक आपकी बेटी हमारी बहू होती। रिश्ते वाली मेहमान खतून ने शीरीं लबो लहजे से कहा। और सदफ दिया की मम्मी जी जान से मेहमानों की खिदमत में जती थी। दिया का रिश्ता आया था, वो भी बिना किसी की मदद के। वो भी इतना शानदार कि सब दंग रह गए। तारुफ में सिर्फ ये बताया गया लड़का मोइस का दोस्त है, इसी के सर्कल का है। अब वो लोग बिना मंगनी के डायरेक्ट शादी की तारीख मांग रहे थे और सदफ इस अफादा पे बौखला गई। कुछ ही देर बाद दिया शर्माई घबराई चाय ले आई। सदफ ने तारुफ करवाया, ये मेरी बेटी दिया है। दिया ने सलाम किया। मगर हम आपकी दूसरी बेटी के लिए आए हैं, खतून ने लगी लिपटी रखे बिना कहा। मेरी तो एक ही बेटी है, सदफ ने मेहमान खतून को परेशान होकर बताया। तभी मोइस मरवा को यूनिवर्सिटी से पिक किए घर लाया। दिया के रिश्ते वाले आए थे, मम्मी इसे मैसेज कर चुकी थी, इसलिए बाहर से जाने के बजाय मरवा के पीछे ही अंदर दाखिल हुआ। मेहमान खतून जो अपने मोबाइल से कोई तस्वीर ढूंढ रही थी, मरवा को देखकर चहकी। हम इस बच्ची का रिश्ता लाए हैं। बात सुनते मरवा के सामने आसमान और ज़मीन घूम के मोइस ने तेज़ी से मरवा को संभाला, जो न जाने किस दुख से बेहोश हो चुकी थी। क्या हुआ है इसे? खतून ने हैरानगी से पूछा। गेट लॉस्ट लेडी, शी इज़ माई वाइफ, मोइस ने एक रखत आवाज़ में कहते मरवा को अपने मजबूत कसरती बाजू में उठाया और इसके कमरे में ले गया। खतून शर्मिंदगी से नज़र मिलाए बिना अपनी बेटी का हाथ पकड़े बाहर निकल गई। आँख खुलने पर मरवा ने खुद के करीब बैठी दादू को देखा, जो न जाने इस पर क्या पढ़कर फूंक रही थी। हल्का सा दर्द हाथ की पुश्त पर महसूस करते मरवा ने हाथ अपनी आंखों के सामने किया तो पता चला इसे ड्रिप लगी है। उठ गई मेरी जान, दादू ने झुककर मरवा की पेशानी पर बोसा दिया तो मरवा ने इस मेहरबान लम्स को महसूस करते आंखें मूंद लीं। क्या हुआ था मरवा? मेरी जान, तुम्हारा बीपी कैसे इतना शूट कर गया? दादू ने मरवा की बंद आंखें देख कर पूछा। दादू की उंगलियां धीरे धीरे इसके बालों में सरसरा रही थी। एकदम वो सिसकी मरवा। दादू हैरानगी से इसका नाम लेने लगी। मुझे लगा सब खत्म हो जाएगा दादू, और शायद मोइस गुस्से से सब खत्म भी कर देता। मरवा के लबों पर बेनाम दर्द मचल रहा था। तो होने देती खत्म, तुम भी तो यही चाहती हो। हर वक्त तो तलाक तलाक ही रट लगाई होती है। दादू के बजाय मोइस की आवाज़ सुनते मरवा ने आंखें खोली। दादू गायब थी और मोइस ऐन इसके सामने खड़ा गुस्से से घूर रहा था। मोइस का बस चलता तो मरवा को ही कच्चा चबा जाता। दफ़ा हो जाए यहाँ से, मरवा ने कपटी से कहा। हाँ, मैं दफ़ा हो जाऊँ और वो तुम्हारे आशिक के घर वाले आ जाएं। मोइस ने भरपूर तंज किया। मैं इन लोगों को नहीं जानती। मरवा ने बेबसी से ड्रिप को देखते कहा, ये मुसीबत ना होती तो या तो खुद ही चली जाती या मोइस को निकाल देती। जिस पार्टी में उस दिन जाकर तुमने मटक मटक कर गाया था और जिस लड़के को नान करके अपने बारे में बता रही थी, ये उसी के घर वाले थे। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम नहीं जानती? मोइस का लहजा शिकवा करना था। क्या फ़र्क पड़ता है? मरवा ने बेजारी दिखाई। अगर नहीं पड़ता तो बेहोश कैसे होगी? मोइस ने मरवा के करीब जाते इसका हाथ थामा। बोलो ना मोइस की जान, क्या फ़र्क नहीं पड़ता? मोइस ने झुककर इसकी खौफ से खुली नीली आंखों में झांकते पूछा। नहीं, मरवा ने इसकी बात रद्द की। तो फिर ये सब ड्रामा है? मोइस ने चीख कर कहा। मरवा सहम कर खुद में सिमट गई। बताओ मुझे आज तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं हक रखता हूँ तुम्हारी बेरुखी की वजह जानने का। मसला वो नहीं है जो नज़र आता है, बात कुछ और है। बोलो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मोइस ने तेज़ लहजे में कहा। हाँ, मसला कुछ और है मोइस हैदर। इसके लिए मैं तुम्हें क़यामत तक माफ़ नहीं करूँगी। निकाहनामे पे दस्तखत तुम करके आए थे, मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई थी। मेरे पापा चले गए, सब खत्म हो गया। तुम्हारे घर से फिर भी कोई नहीं आया। क्या इन 10 सालों में तुम्हें एक बार भी भूले से मेरी याद आई? मुझे तो निकाह का मतलब ही नहीं मालूम था, तो तुम्हारी सूरत कैसे याद रखती? लेकिन जब मालूम हुआ, जानते हो, हर आहट पर, हर दस्तक पे मैं चौंक कर देखा करती, हर आवाज़ पर, हर पुकार पर तुम्हें तलाशा, मगर तुम बेहोश थे। फिर भी कन्नी कतरा गए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। अगले 10 साल मेरी बेतनाई सहो, फिर हिसाब बराबर होगा। जिस तरह तुमने हीरा से अफेयर चलाई, यूनिवर्सिटी की हर खूबसूरत लड़की को छेड़ा, रोड पर गुजरने वाली मॉडर्न लड़कियों पर बेहुदा तबसरे किए, मैं भी ये करूँगी। तुम्हारी तरह 10-15 नहीं तो
2 دن افیئر چلا ہی لوں گی، 10 سال تم میرے انتظار میں جلو اور پھر آ کر کہو گی سوری، تو کیا معاف کر دو گے؟ اپنا لو گے مجھے؟ کرو گے مجھ سے محبت؟ بولو، ہے ہمت؟ موئز کی نظر زمین میں گر گئیں، سر آپ شرم سے جھک گیا۔ کمرے میں ایک دم مروہ کی کربناک ہنسی اور درد سے چور آہیں آنسو سمیت بکھر گئیں۔ موئز پوری رات سو نہ پایا تھا۔ اس نے سوچ لیا وہ مروہ سے دور چلا جائے گا۔ وہ اس پری کے قابل ہی کب تھا؟ کچھ سوچ کر اہم فیصلہ کرتے موئز نے اپنی سیکریٹری کو کال ملائی۔ ہیلو ڈینی، میری لندن کی ٹکٹس بک کروا دو۔ آرڈر دے کر موئز دماغ فریش کرنے کا ارادہ لیے شاور لینے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہیرا اس کے کمرے میں موجود آنسو بہا رہی تھی۔ موئز اسے اس طرح دیکھ کر بوکھلا گیا۔ ہیرا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ موئز ہیرا سے پوچھتے اپنے لیے شرٹ نکالنے لگا۔ اس وقت وہ صرف جینز میں تھا۔ تمہارا فون بج رہا تھا، میں نے پک کر لیا۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہیرا نے روتے ہوئے اس طرح پوچھا جیسے وہ موئز کی بیوی ہو۔ موئز نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اپنی نکالی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، مگر اچانک ہیرا اس کے ساتھ آ کر لگ گئی۔ موئز شرمندہ سا رہ گیا۔ وہ جیسا بھی تھا مگر کسی نامحرم سے ایسا تعلق اس نے کبھی نہ رکھا تھا۔ موئز، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، صرف اس لیے مروہ کو منا رہے تھے تاکہ اس کا جائیداد میں جو حصہ ہے وہ تمہیں مل جائے۔ موئز، ہمیں کچھ نہیں لینا، ہم اپنی محبت بھری زندگی میں پیسوں کی خاطر زہر نہیں گھول سکتے۔ ہیرا کے بے سرپا بکواس پر موئز حیرت اور پریشانی سے سر ہٹانے لگا، مگر وہ مزید گستاخیوں پر اتر آئی تھی۔ موئز کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا ایک لڑکی مرد سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے جو اس کی گستاخیوں پر بند باندھنے مشکل ہو جائیں؟ ہیرا کو بالوں سے پکڑ کر دور ہٹاتے موئز پلٹا، مگر عین دروازے کے بیچ ایستادہ مروہ کو دیکھ کر ہڑبڑا اٹھا۔ مروہ تیزی سے پلٹی۔ موئز کو اس سچویشن میں سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا کرے۔ مروہ کیسے آئی اور ہیرا اس نے یہ بے باکی کیوں کی؟ موئز، ہیرا پھر جان بوجھ کر ہمدردی دکھانے کو موئز کو پکارنے لگی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ تمہیں اپنے گھر میں سکون نہیں جو روز چلی آتی ہو؟ کس قسم کے تمہارے والدین ہیں جن کو جوان بیٹی کی خبر نہیں؟ تم جیسی بد کردار بے حیا لڑکی کو تو کاٹ کر پھینک دینا چاہیے۔ موئز نے اسے کمرے سے باہر دھکیلا۔ تمیز سے بات کرو موئز، میرے والدین تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں، میری ماں اور تمہاری ماں سگی بہنیں ہیں۔ ہیرا چلائی۔ اسی بات کا افسوس مجھے تاعمر رہے گا۔ موئز نے ہیرا کے منہ پر دروازہ بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کا فون بج رہا تھا۔ ڈینی کا فون تھا۔ سر، 2 فلائٹس ہیں، ایک آج رات کی اور دوسری کل صبح کی، کس میں بکنگ کروانی ہے؟ کسی میں بھی نہیں، غصے سے کہتے موئز نے فون سامنے دیوار پر مارا۔ بہت ہمت کرتے موئز رات کو سب کے سو جانے کے بعد مروہ کے کمرے میں گیا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ موئز نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ مروہ اس طرح پرسکون سو رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ موئز، تم مروہ کو آج اس کے دوست کے گھر لے جانا، مگر دادو۔ لیکن کچھ نہیں موئز، بس کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اور 2 مہینے بعد وہ ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ واپس کب لینے آؤں؟ موئز نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ ایک دم چونکی۔ میں نے پوچھا واپس کب لینے آؤں؟ موئز نے پھر نرمی سے پوچھا۔ 6 بجے تک، وہ آہستہ سے بول کے رخ موڑ گئی۔ اور اب 8 بج رہے تھے، کوئی لینے نہ آیا۔ موئز کا فون بھی بند تھا اور کسی کا نمبر اسے یاد نہ آتا۔ فون گھر بھول آئی تھی۔ صبح میں رکشے سے چلی جاتی ہوں۔ وہ گھبرا گئی کہ سب خیریت ہو۔ سوری یار مروہ، ابو گھر نہیں، ورنہ وہ چھوڑ آتے۔ تمہیں پتہ تو ہے میرا بھائی چھوٹا ہے، بائک تک چلا نہیں سکتا۔ کوئی بات نہیں، وہ افسردہ سا مسکرائی اور متفکر سی چل دی۔ موئز نے میٹنگ سے فارغ ہو کے ٹائم دیکھا، 8:30 بج رہے تھے۔ اس نے سوچا اب تک تو مروہ کو برہان بھائی نے پک کر لیا ہوگا تو وہ گھر کی طرف چل دیا۔ دادو اسے دیکھتے بولی، موئز، مروہ کہاں ہے؟ اور وہ فوراً سیدھا ہو گیا، کیا مطلب وہ گھر نہیں آئی؟ موئز، تم اسے لے کر نہیں آئے؟ او شٹ۔ موئز نے فون ملایا تو رنگ کی آواز پہ دادو نے کہا، موئز فون گھر ہے اس کا۔ سارا راستہ وہ رش ڈرائیو کرواتا رہا، سارا غصہ ڈرائیور پہ نکالتا رہا۔ راستے میں اسے گمان ہوا 2 لڑکے کسی لڑکی کو پاش کر رہے ہیں۔ کیوں ہیروئن، اس رات کیا چہک رہی تھی پارٹی میں کہ تمہارا بیٹا اس کے بیٹے ہوا ہے؟ وہ تو تھا ایک طوطا۔ اب تجھے ہم بتاتے ہیں بیٹے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ چھوڑو مجھے۔ یہ آواز مروہ کی تھی۔ مجھ پہ رحم کرو، میں مسلمان ہوں، میرا مذہب مجھے حرام کام کی اجازت نہیں دیتا، مجھے جانے دو۔ پھر اس کی بات سے دونوں خباثت سے ہنس دیے۔ موئز نے ایک ہی جست میں ایک لڑکے کو کھینچا اور دور پھینک دیا۔ وہ لوگ شاید سنسان جگہ سمجھ کے اسے لے آئے تھے۔ مروہ اپنے صاحبان کو دیکھتے اس کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ لوگ 2 تھے اور موئز ساتھ ایک کمزور لڑکی۔ موئز نے جلدی سے اسے کھینچا اور کار میں جا کر بیٹھ گیا۔ مروہ اس کے سینے سے لگی، اس کا کالر جکڑے خوف سے روتی رہی۔ کار تیزی سے ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا۔ آشی، چپ ہو جاؤ،
دیکھو کچھ نہیں ہوا، وہ ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے آہستہ بول رہا تھا اور اسے تسلی بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ مروہ آنا یہاں پہ۔ عائشہ اس کی آواز سنتے ہی اور زور سے اس سے چپک گئی اور اس کی شرٹ اتنے زور سے پکڑ لی جیسے اب کبھی نہ چھوڑے گی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ معز نے اس کے گرد اپنے بازو کا احسار تنگ کیا اور لب اس کے بالوں میں رکھ دیے جیسے وہ آج وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسے سوچ کے ندامت ہوتی اگر اس کی وجہ سے اسے کچھ ہو جاتا تو، اور آج وہ جان گیا یہ لاپرواہ سی جھلی سی لڑکی اسے اس کی سانسوں سے بھی عزیز ہے۔ موسم میں ہر طرح نمی چھائی تھی۔ محکمہ موسمیات و تیز ہوائیں طوفانی بارش کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ اوپر سے مروہ کی ضد، اسے پڑھنے کے لیے ماہم کے گھر جانا تھا۔ چلو تمہیں میں لے جاتا ہوں۔ تب سے خاموش بیٹھے معز نے دانت پیس کر کہا، میں خود چلی جاؤں گی دادو۔ مروہ کی آواز آزردہ تھی۔ وہ ابھی تک معز اور ہیرا کے کل والے واقعات سین کو دل سے لگا کر بیٹھی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ یا اٹھا کر لے جاؤ؟ معز غصے سے مروہ کی طرف بڑھا۔ مروہ نے تیزی سے سر پر دوپٹہ لے کر کتابیں اٹھا لیں۔ ایک بے نام سی مسکراہٹ معز حیدر کے ہونٹوں پر پھیل کر مدھم ہو گئی۔ کب تک واپس آنے کا ارادہ ہے؟ معز نے گاڑی ماہم کے گھر کے باہر روکتے پوچھا۔ 6 بجے تک، مروہ نے لٹھ مار جواب دیا اور اتر گئی۔ جب تک وہ ماہم کے گھر میں داخل نہ ہو گئی، معز گاڑی کھڑی کیے اسے دیکھتا رہا۔ اپنا سامان پیک کر لو، تمہیں آج گھر جانا ہے، صدف نے ہیرا سے کہا تو بلبلا اٹھی۔ مگر خالہ، اس طرح اچانک میرا موڈ بھی نہیں، اور موسم بھی دیکھیں کتنا اچھا ہے، یہی تو انجوائے کا دن ہے۔ ہیرا نے صدف کو صاف انکار کیا۔ معز کہہ کر گیا، اگر واپسی پر اسے تم نظر آئی تو وہ مروہ کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو جائے گا، اور مجھے تمہاری کل والی حرکت بتا چکا ہے۔ شکر مناؤ میں تمہاری ماں کو کچھ نہیں بتا رہی۔ میرا تو دل چاہتا ہے خود کو ہی سزا دوں۔ جانے کون سا منحوس دن تھا جس دن تمہیں بہو بنانے کا سوچا۔ صدف بڑبڑا کر باہر نکل گئی۔ ہیرا منہ پھلائے سامان پیک کرنے لگی۔ ڈائننگ سے نکلتے اچانک میز پر اسے مروہ کا موبائل نظر آیا۔ جانے معز، جب گھر جانے کا دل ہو صرف ایک میسج کر دینا۔ معز کا میسج آیا ہوا تھا۔ معز کا میسج پڑھ کر یہاں وہاں دیکھتی ہیرا رپلائی میں کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ موسم کے ساتھ ساتھ مروہ کے تیور بے حد خراب تھے۔ 8 بج چکے تھے اور معز کا کچھ پتہ نہ تھا۔ موبائل وہ گھر بھول آئی تھی اور نمبر اسے کسی کا بھی یاد نہیں تھا۔ دل ہی دل میں معز کو کوستے وہ ماہم سے بھی لڑ چکی تھی جس نے اسے بلا وجہ بلایا تھا۔ اب 9 بجے تیز طوفانی بارش میں وہ اکیلی نکل چکی تھی۔ راستے بلاک تھے، کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں مل رہی تھی۔ مروہ کافی زیادہ چل چکی تھی۔ اب واپس ماہم کے گھر جانا بھی بیوقوفی ہوتی۔ تھوڑی ہمت مزید کرتے ہوئے وہ اس طوفان میں گھر کی طرف چلنے لگی۔ راستہ اتنا لمبا نہیں تھا جتنا رات کے اندھیرے اور طوفانی بارش نے بنا دیا تھا۔ خوف و ہراس الگ تھا۔ 4-5 بائیکس پر منچلے نوجوان شراب پیتے گزر رہے تھے۔ ان میں سے 2 کی نظر مروہ پر گئی۔ پہلے نے سیٹی بجائی تو دوسرے نے ہانک لگائی۔ واؤ، پاکستان میں ایشین بیوٹی! وہ بھی بھیگے ہوئے دیسی لباس میں۔ مروہ کے قدم من کے ہوئے مگر وہ مزید تیز چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساری کوششیں بیکار تھیں۔ ساری بائیکس مروہ کے گرد گول دائرے میں طواف کرنے لگیں۔ پہلے لڑکے نے اس کی کتابیں اڑائی تو دوسرے نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ اللہ! معز! مروہ کی دلخراش چیخ طوفان میں ہی دب چکی تھی۔ دن بھر کی تھکا دینے والے شیڈول کے بعد اگر ابھی معز نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ ڈائننگ ٹیبل سے گندے برتن اٹھاتی دیا نے معز کو دیکھتے پوچھا، مروہ کو باہر ہی چھوڑ آئے ہیں بھائی؟ دیا کی بات پر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے معز نے اچھل کر سر سیدھا کیا۔ کیا مطلب؟ وہ میرے ساتھ کب تھی؟ معز نے حیرت سے پوچھا۔ مروہ نے ہی تو بتایا تھا میسج پڑھ کے وہ رات دیر سے آپ کے ساتھ آئے گی۔ دیا نے اپنا موبائل نکالتے ان باکس سامنے کیا۔ مگر اس نے تو مجھے میسج کیا تھا کہ برہان بھائی اسے پک کر چکے ہیں۔ معز نے دوبارہ اپنا ان باکس چیک کیا کہ اسے پڑھنے میں غلطی نہ لگی ہو۔ معز نے میسج پڑھتے مروہ کا نمبر ڈائل کیا۔ موبائل بجنے پر دونوں بہن بھائی چونک کر آواز کی طرف متوجہ ہوئے جو قریب ہی بک شیلف سے آ رہی تھی۔ شٹ! کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے معز تیزی سے گھر سے باہر نکلا۔ طوفانی بارش میں گاڑی دہراتے معز نے جانے کے ان الفاظ کے ورد کرنے شروع کر دیے۔ گاڑی ماہم کے گھر کے قریب پہنچی کہ کچھ قریب ہی مروہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ معز گاڑی سے اتر کر جتنی مستعدی سے مروہ کی طرف بھاگ سکتا تھا وہ بھاگنے لگا۔ زمین پر بے یار و مددگار پڑی وہ حیوانوں کے درمیان چلا رہی تھی، اللہ میرے معز کو بھیج دو، اللہ مجھے بچا لے۔ معز نے زمین سے پتھر اٹھا کر ایک لڑکے کے سر پر مارا تھا۔ لڑکا سر پکڑ کر پیچھے کو گرا۔ معز کسی جنون کی کیفیت میں وہ پتھر بار بار لڑکے کے منہ پر تو کبھی پیٹ پر مار رہا تھا۔ باقی سب معز کا جنون دیکھ کر بھاگ چکے تھے۔ مروہ نے اپنے بے جان ہوتے جسم کو بمشکل معز تک گھسیٹا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے پاؤں پر رکھا۔ مروہ! معز نے مروہ کی برف پڑتے وجود کو اپنی گود میں لیا۔
مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ مروہ نے اپنا بھیگا ہاتھ موئز کے چہرے پر رکھا۔ موئز کو علم ہی نہیں ہوا کب بارش اور آنسوں کا پانی گھل گیا۔ اگر آنسوں کا کوئی رنگ ہوتا تو دیکھنے والے دیکھتے۔ اپنی منقوہ سے 10 سال نفرت کرنے والا موئز حیدر بارش سے زیادہ برسات کر چکا ہے۔ موئز نے مروہ کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر ہونٹوں سے لگایا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں۔ موئز نے مروہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مروہ کب بے ہوش ہوئی اسے خبر نہ تھی۔ ہاں مگر موئز نے اپنی زندگی کو بچا لیا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے اچھی طرح ان کا معائنہ کر لیا ہے۔ صرف خوف کی وجہ سے بے ہوش ہیں۔ صبح تک ہوش میں آ جائیں گی۔ آپ چاہیں تو صبح تک انتظار کر لیں، گھر لے جا سکتے ہیں، نرس پیشہ ورانہ مسکراہٹ اچھال کر کہتے آگے بڑھ گئی۔ موئز نے آنکھیں بند کرتے بارہا اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کی مروہ کی جان اور عزت کی حفاظت کی۔ اسی وقت صدف کی کال آنے لگی۔ مروہ کا کچھ پتہ چلا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ ان کی 30ویں کال تھی جو موئز نے پہلی بار پک کی تھی۔ وہ ٹھیک ہے مما، میرے ساتھ ہے۔ رات کافی ہو چکی ہے، ہم لوگ ہوٹل میں رک رہے ہیں، صبح آ جائیں گے۔ بارش مزید تیز ہو چکی ہے، میں ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا۔ موئز نے بہانہ گھڑا۔ شکر اللہ کا، میں تو ڈر ہی گئی تھی، پتہ نہیں کس نے وہ میسج کر کے بےہودہ مذاق کیا ہے۔ یہ لوگ تو اپنی دادوں سے مروہ کی بات کروا دو، رو رو کر ہلکان ہو رہی ہیں، صدف نے کہا۔ لیکن مما، موئز نے کہا، موئز مروہ سے بات کروا دو، میں اس کی آواز سن لوں۔ دادو کی آواز میں نمی تھی۔ نہ جانے کیوں موئز کی آنکھیں بھی یکدم نم ہو گئیں۔ کون کہتا ہے مرد روتے نہیں؟ ہاں جب بات عزت اور جان پر آ جائے تو بڑے بڑے بادشاہ بھی رو پڑتے ہیں۔ موئز حیدر تو ایک عام سا روایتی مرد تھا۔ دادو، مروہ سو چکی ہے، وہ تھک گئی، آپ کہیں تو اٹھا دوں۔ خود پر قابو پاتے موئز نے کہا، وہ تمہارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، تم سے زیادہ اس کا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ اب بس تم اس کے پاس ہو تو اسے منا کر ہی لانا۔ میں اب مزید تم دونوں کا جھگڑا نہیں سنوں گی، اب اگلے ہی ہفتے ولیمہ ہوگا، دادو نے کہا تو ایک دم ان حالات میں بھی موئز کا کہکا نکل گیا۔ اچھا آئیڈیا ہے، میڈم کو منا ہی لیا جائے۔ موئز نے کہا، اچھا اپنا اور اس کا خیال رکھنا، خوش رہو، دادو نے کہتے فون رکھا۔ کچھ سوچتے موئز کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ موئز کی انگلیاں اگلے 2 منٹ بعد ہوٹل کی سویٹ کی بکنگ کے لیے میل ٹائپ کر رہی تھیں۔ مروہ کی آنکھ کھلی تو خود کو کسی کی باہوں کے اثار میں پایا۔ کھڑکی سے آتی دھوپ مروہ کی آنکھوں میں جا رہی تھی۔ مشکل آنکھیں کھولتے مروہ نے چہرہ اونچا کر کے دیکھا تو وہ موئز کی گرفت میں تھی۔ مروہ نے بدر کر موئز کا اظہار توڑنا چاہا مگر وہ شاید کل والے حادثے کے بعد اب ممکن نہ تھا۔ گہری نیند میں بھی وہ اسے مضبوطی سے تھامے تھا۔ موئز چھوڑو مجھے، مروہ کے آنسو ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ مروہ کی بھیگی آواز پر موئز نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ کیا کیا ہے؟ موئز نے نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھتے مروہ کے آنسو صاف کیے۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مروہ سے حیا سے بات مکمل نہ ہو پا رہی تھی۔ موئز نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں تو؟ موئز نے ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا، دوسرے سے مروہ کے بکھرے بال سنوارے۔ کیوں کیا ہے؟ سب ختم کر دیا، یہ تعلق ہمارا نہیں بن سکتا۔ یکدم گھٹنوں میں سر دیا مروہ اس طرح بیان کرنے لگی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ موئز پریشان ہو کر اٹھا، اس میں کوئی گناہ تھوڑی ہے، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ موئز نے اسے اپنے ساتھ لگانا چاہا مگر موئز کو ہٹا کر واش روم میں گھس گئی۔ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑی ہو کر وہ جس پاگل پن میں خود سے موئز کے ہر لمس کو مٹا رہی تھی، موئز کا غصہ تیز ہونے میں چند پل لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر شاور بند کیا۔ تم پاگل ہو یا مجھے کر رہی ہو؟ رات کو اظہار محبت تم نے کیا، تم نے کہا میں تمہیں چھوڑ کر مت جاؤں، اور یہ سب نیا ڈرامہ کیا ہے؟ موئز کا لہجہ تیز اور آواز میں سختی تھی۔ گناہ ہے گناہ۔ مروہ نے اسے دور ہٹایا اور بس موئز کا صبر ختم ہوا۔ ایک زوردار تماچا مروہ کے خوبصورت گال پر پڑا۔ خبردار جو تم نے میری محبت کے ہمارے نکاح کو گناہ بنایا۔ مروہ گال پر ہاتھ رکھے باتھ روم کے فرش پر بیٹھی روتی جا رہی تھی۔ موئز پریشان سا ہو کر اس کے پاس بیٹھا۔ مجھے بتاؤ کیا کر بیٹھی ہو، کہیں تم غصے میں کوئی انتہائی قدم تو نہیں اٹھا چکی تھی؟ جو اب کہہ رہی ہو یہ گناہ ہے، بتاؤ مروہ، کہیں تم نے کھلا تو نہیں لے لی تھی؟ مروہ نے نفی میں سر ہلاتے موئز کے منہ پر اپنے بھیگے ہاتھ رکھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مروہ نے سر موئز کے شانے پر رکھا، یوں لگتا تھا اب وہ تھک چکی ہے، مزید اس راز کا بھار دل میں نہیں رکھ سکتی۔ تو پھر کیا پریشانی ہے؟ موئز اس کے گرد اپنے مضبوط کسرتی بازو کا احسار بناتے پوچھا۔ یاد ہے جب ہمارا نکاح ہوا تھا اچانک، اور نکاح بھی ہاسپٹل میں ہوا تھا، میرے پاپا کی آخری سانسوں کے درمیان، تب میں 10 سال کی اور تم؟ مروہ نے اپنی یادداشت پر زور ڈالتے منظر بیان کیا۔ ہاں سب یاد ہے، میں تب 18 سال کا تھا۔ موئز کو یاد تھا وہ کالج سے واپسی پر باپ کے فون پر وہاں پہنچا تھا۔ پاپا میری وجہ سے مر گئے تھے، مروہ نے انکشاف کیا۔ ان کو تو بک بک 3 ہارٹ اٹیک ہوئے تھے۔ موئز کو پوری بات یاد تھی جو اس وقت باپ نے بتائی تھی۔ میری وجہ سے؟ یہ 3 لفظ کہتے مروہ نے اپنا چہرہ موئز کے سینے میں چھپایا۔ کیا مطلب؟ تم تو بہت چھوٹی سی تھی، گڑیا سے کھیلتی تھی نا تم؟
پھر تم سے کیا ہوا؟ معیز نے پریشانی اور حیرانی سے پوچھتے ایک ہاتھ مروہ کے سر پر رکھا۔ اس دن میرے ٹیوشن ٹیچر نے میرے ساتھ زیادتی طے ابا کو سب پتا تھا، انہوں نے سب جان کر بھی اپنے بھائی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی، پھر بھی پاپا نہیں بچ سکے۔ مروہ بتا کر معیز کی شکل دیکھنے لگی۔ معیز بے یقینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا تو مروہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی سچ ہے معیز، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، اس لیے کہا تھا مجھے طلاق دے دو، ورنہ تمہیں کیوں نہ معاف کرتی، تمہاری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، تمہیں جو سکھایا گیا تھا تم وہی کرتے تھے۔ مروہ کو چھوڑ کر معیز باہر گیا۔ معیز مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مروہ دیوانہ وار معیز کے پیچھے لپکی، مگر وہ باہر سے کمرہ لاک کیے جا چکا تھا۔ مجھے پتا تھا تم میں اتنا ظرف نہیں ہے، مجھے پتا تھا کسی مرد میں اتنا ظرف نہیں ہوتا، تم لوگ صرف نام کی محبت کرتے ہو۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، مروہ نے چلا کر بند دروازے کو دیکھتے کہا۔ پورا دن مروہ نے وہیں اس فرش پر بھوکے پیاسے ماتم کرتے گزارا تھا۔ ڈھلتی رات، معیز نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا تھا۔ مروہ نے کسی بھوکی شیرنی کی طرح سر اٹھایا۔ معیز نے اپنی گھور سیاہ آنکھیں اٹھائیں جو اس وقت سرخی سے بھری تھیں۔ گھر چلیں؟ معیز نے پتہ نہیں پوچھا تھا یا بتایا۔ مجھے طلاق چاہیے، مروہ نے رکھائی سے کہا۔ معیز چند منٹ اسے اپنے روبرو غصے سے بڑا درد سے بکھرتا دیکھتا رہا۔ تمہیں ایک سچ بتانے میں 10 سال لگ گئے، میں اسے سمجھ کر اپنے دل کو سمجھانے کے لیے 10 گھنٹے بھی نہیں لے سکتا۔ معیز نے کرب سے پوچھا۔ پھر مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ مروہ نے اس کے کالر کو جکڑ کر پوچھا۔ آئی ایم سوری۔ معیز نے کالر چھڑوانے چاہے۔ مجھے گھر لے جاؤ، مجھے دادو کے پاس جانا ہے۔ رخ پلٹ کر مروہ نے اپنے آنسو چھپائے۔ اوکے۔ گہری سانس لیتے معیز نے اپنا فون اٹھایا جو وہ یہیں چھوڑ گیا تھا۔ 2 ماہ مسلسل بیمار رہنے کے بعد کچھ دن سے مروہ کی طبیعت کچھ بہتر تھی، اس لیے وہ آج یونیورسٹی جانے کو تیار تھی۔ ولیمہ بھی معیز نے مروہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر ملتوی کر دیا تھا۔ مروہ کو ناشتے کے بعد کتابیں اٹھاتے دیکھ معیز حیران ہوا۔ چائے کا کپ منہ سے لگائے وہ اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، مروہ نے دادو کو دیکھتے اطلاع معیز کو دی تھی۔ وہ جانتا تھا ابھی تو تمہیں کمزوری بہت ہے، دادو نے خفگی سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس آپ کو لگتا ہے میں کمزور ہوں، مروہ نے مصنوعی ہنس کر بات ٹالی۔ مروہ خدا حافظ کہتی باہر کو گئی۔ معیز بھی چائے چھوڑ کر گاڑی کی چابی لیے اس کے پیچھے گیا۔ اگر تمہیں آج جانا تھا تو رات کو مجھے بتا دیتی۔ معیز نے باہر جا کر اس کا راستہ کاٹا۔ کیوں؟ مروہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ معیز نے بھی مروہ کے غیر ضروری سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ میں رکشے یا ٹیکسی سے جا سکتی ہوں۔ شٹ اپ، جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ معیز کا غصہ اسی وقت اود آیا۔ ہاں یہی خرابی ہے تم میں، غصہ تو ہاتھ میں لیے پھرتے ہو، جہاں مجھے دیکھا نہیں وہیں منہ پر مار دیا، مروہ نے خفگی سے انگلی اٹھا کر کہا۔ اوکے سوری، آپ بیٹھ جائیں، معیز نے گاڑی کا دروازہ کھول کر نہایت تمیز سے کہا۔ مجھے آپ کے احسان کی ضرورت نہیں، مروہ نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ کتنا اچھا لگتا ہے تمہارے منہ سے میرے لیے لفظ آپ۔ معیز کی آنکھوں میں عجیب سی چمک در آئی اور عجیب خمارآلود آواز میں معیز نے حیرت و یأسیت سے کہا۔ مروہ معیز کے اس لہجے اور نظروں سے پزل ہو کر خائف ہونے لگی۔ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مروہ نے جانے کس جون میں معیز سے پہلی بار عزت سے بات کی جس کا وہ حقدار تھا۔ بہت دن بعد وہ کھل کر مسکرایا، ورنہ تو عجیب کھویا کھویا جانے کون سے مقبرے قائم کرتا رہتا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، معیز نے 2 انگلیوں کی پوروں سے نرمی سے اس کی تھوڑی پکڑ کر چھوڑ دی۔ مروہ اس کی اتنی محبت پر گھبرا سی گئی۔ یہ تمہاری یونیورسٹی ختم کب ہوگی؟ معیز نے گاڑی روڈ کی طرف کرتے پوچھا۔ 1 سال تک، مروہ نے اپنے نوٹس کی طرف دیکھتے کہا۔ کیا کرو گی اتنا پڑھ کر؟ کیا اتنی سی پڑھائی کر کے تمہیں میرا خیال رکھنا نہیں آیا؟ معیز کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی اور وہ کیوں تھی مروہ کو نہیں معلوم تھا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے نا؟ مروہ نے پوچھا۔ کتنا میٹھا لگتا ہے اپنی وائف کے منہ سے آپ سننا، تم سوچ بھی نہیں سکتی، دل چاہتا ہے دل بار کر تمہارے سامنے رکھ دوں۔ معیز نے محبت سے کہا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ مروہ نے حیرانگی اور بے یقینی سے پوچھا۔ کس لیے؟ معیز بھی حیران ہوا۔ وہ جو بچپن میں مروہ اٹکی، جس بات میں تمہارا قصور نہیں، تمہیں لگا میں تمہیں اس بات کی سزا دوں گا، اتنا کمتر سمجھا ہے تم نے میری محبت کو؟ معیز کے لہجے میں شکوہ تھا اور ہیرا۔ مروہ نے جانے کس ڈر سے پوچھا۔ جہنم میں جھونک دو اسے، بھول جاؤ میرے سب افیئرز اور غلطیاں۔ مجھے احساس ہو چکا ہے ہم لڑکے اپنے انجوائمنٹ کے لیے کتنی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ میں اللہ سے توبہ کر چکا ہوں اور تم سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اب ہمیں ساتھ رہنا ہے۔ کل رات میں نے خواب دیکھا تھا، اسے سچ کرنا ہے، اسے صرف تم میں اور معیز نے گاڑی روکتے زبان کو بھی بریک لگائی۔ اور مروہ نے خوف سے پوچھا۔ کوئی اور اب بھی تھا؟ اور ہماری پیاری بیٹی؟ معیز نے مروہ کے ہاتھ تھام کر یقین دلایا۔ مروہ نظر جھکا گئی، گالوں پر حیا و خوشی کی لالی ٹپک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ معیز نے مروہ کے سرخ گال کو ایک انگلی سے چھوا۔
مروہ نے ہاتھ چھپا کر اپنی نوٹس والی فائل کھول کر ایک کاغذ نکال کر معیز کے سامنے کیا۔ مروہ کی رپورٹ تھی۔ مروہ منہ دوسری طرف کیے باہر دیکھ رہی تھی۔ معیز نے رپورٹ پڑھی۔ 2 بار، 4، 10 بار، ہر بار وہی تحریر، تم نے اتنی بڑی خوشخبری مجھ سے چھپائی۔ معیز نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ جس طرح وہ مروہ پر جھکا تھا، مروہ کو لگا اس کا دل ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ معیز، مروہ نے معیز کی والہانہ محبت کی گستاخیوں سے گھبرا کر اسے روکا۔ جی جانے معیز۔ معیز کا لہجہ جان نثار کرنے والا تھا۔ ہم پبلک میں ہیں، مروہ نے خائف ہو کر بتایا۔ غلطی بھی تو تمہاری ہے، تم نے بتایا ہی پبلک میں ہے۔ اب بندہ ٹھیک سے اپنی بیوی کو مبارکباد بھی نہیں دے سکتا۔ معیز نے ایسی مسکین شکل بنائی، مروہ کی جلدرنگ ہنسی بکھر گئی۔ واپس چلیں، سب کو یہ خوشخبری بھی دینی ہے، اور دفعہ کرو یونیورسٹی کو، میری بیٹی کو ہلکان کر دو گی۔ معیز نے گاڑی واپس لی۔ سب کو بتانا پڑے گا؟ مروہ نے شرما کر پوچھا۔ پوری دنیا کو؟ معیز کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ابھی باہر نکل کر اعلان کر دے۔ مگر میری پڑھائی؟ مروہ کو اب ہوش آئی، گاڑی واپس مڑ چکی ہے۔ اوہ ہاں، پاگل مت بنو، پڑھائی کے لیے پوری زندگی پڑھی ہے، مگر میں اپنا مزید کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتا، معیز نے نرمی سے سمجھایا۔ مروہ نے سر معیز کے شانے پر رکھ دیا۔ ڈرائیو کرتے معیز نے لب مروہ کے پیشانی پر رکھے۔ چاچو کا حصہ میں نے تمہارے نام کر دیا ہے، معیز نے گھر جاتے بتایا۔ مگر اب اس کی کیا ضرورت تھی، آپ ہیں تو میرے لیے۔ مروہ نے وہیں سر ٹکائے پوچھا۔ جو تمہارا حق ہے، اسے لینا تمہارا حق ہے۔ ان کی وارث صرف تم ہو، اب مجھ سے خفا تو نہیں ہونا؟ میری طرف کوئی حساب رہتا ہو تو بتا دو۔ معیز نے گاڑی کی رفتار بہت دھیمی رکھی تھی۔ وہ ہر طرح سے اس نازک لڑکی کا خیال رکھنا چاہتا تھا جس نے زندگی میں سوائے دکھ کے کچھ نہ چنا ہو۔ اب وہ صرف محبتوں کی حقدار اور انہی کی امین تھی۔ میرے 4,500 روپے، مروہ نے ہتھیلی سامنے پھیلائی۔ کون سے؟ معیز حیران ہی تو ہو گیا۔ ارے وہی جو میں نے شاپنگ کی تھی۔ مجھے پتا ہوتا وہ شاپنگ مال میرے شوہر کا اور پیسے وصول کرنے والا میرا شوہر ہے تو میں پاگل تھوڑی تھی جو پیسے دیتی، میرے لیے تو سب فری تھا۔ مروہ نے ہنس کر کہا۔ معیز نے بھی وہ دن یاد کر کے کہکا لگایا۔ سب تمہارا ہے جانے معیز، معیز نے کہتے اپنا والیٹ پاکٹ سے نکال کر مروہ کی ہتھیلی پر رکھا۔ مروہ کھلکھلا اٹھی۔ معیز نے اپنا ظرف بڑا کیا تو اللہ نے اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ اگر اپنا صاحبان ہمارے ساتھ ہو، اس کا اعتبار ہو، تو دنیا کا کوئی دکھ ہمیں توڑ نہیں سکتا۔ حادثے کس کی زندگی میں نہیں ہوتے، بس انہیں دل پر لے لینے سے زندگی گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہے۔ ہیرا نے جو گناہ کے بیج معیز کی زندگی میں بیجے تھے، اس کی سزا دنیا یا آخرت میں اسے مل ہی جانی تھی۔ ضروری نہیں ہر کسی کو انجام دنیا میں ہی ملے، کچھ گناہوں کی سزا ہمیں اس وقت میں ملتی ہے جب ہمیں دعاؤں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کون جانے ہیرا کے لیے اللہ نے کون سا وقت مقرر کیا تھا۔ معیز کے ظرف اور مروہ کے صبر کا پھل ان کو مل چکا تھا۔ اچھائی کا دامن تھامنے والے اور لوٹ کر رب سے توبہ کرنے والوں کے لیے یہ بڑا انعام ہے۔ دی اینڈ۔ سو گائز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔